मुफ्ती तारिक मसूद के बयानात के लिए मुफ्ती साहब के ऑफिशियल चैनल मुफ्ती तारिक मसूद स्पीचेस को सब्सक्राइब करें। अल्हम्दुलिल्लाहि नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। तबारकल्लज़ी बियदिहिल मुल्कु व हुवा अला कुल्लि शैइन क़दीर, अल्लज़ी ख़लक़ल मौत वल हयात लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला। वक़ाल अल्लाहु तआला फ़ी मक़ामिन आख़र, अफ़हसिबतुम अन्नमा ख़लक़नाकुम अबसन व अन्नकुम इलैना ला तुरजऊन। कुरान मजीद की 2 आयात तिलावत की है। अल्लाह ताला से दुआ है अल्लाह ताला सही तरह से बात कहने की, सुनने की, समझने की और फिर हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए। आप सबको आवाज़ सही आ रही है? भाई गूंज तो नहीं रही है आवाज़? अच्छा माशाअल्लाह। मैंने सूरह मुल्क की इब्तिदाई आयात पढ़ी हैं। तबारकल्लज़ी बियदिहिल मुल्क व हुवा अला कुल्लि शैइन क़दीर। देखो, इंसान जब दुनिया में आया, दुनिया की रंग रलियों में गुम हो गया है और भूल गया है कि वो आया नहीं है बल्कि उसे भेजा गया है। हम जब दुनिया में आते हैं, यहाँ बहुत सारी चीज़ें हमें नज़र आती हैं। उन नज़र आने वाली चीज़ों से हम मुतासिर होते हैं। मेरा ख्याल है आवाज़ सही नहीं आ रही है। बिल्कुल साफ क्लियर आ रही है आवाज़ है? वो देखो कह रहा नहीं आ रही। आ रही है? नहीं आ रही है? पता ही नहीं चल रहा क्या बोल रहे हो भाई जी। अच्छा, टेस्ट किया था, फिर आ ही रही होगी। हम जब दुनिया में आते हैं ना, पैदा हो रहे हैं मर रहे हैं, पैदा हो रहे हैं मर रहे हैं। इतने लोग दुनिया में आए और मार्केट से गए। हम ये समझते हैं कि ये खुद ब खुद हो रहा है। इन हिया इल्ला हयातुना दुनिया नमूतु व नहया व मा युहलिकुना इल्ला दहर। काफिर लोग ये कहा करते थे कि सिर्फ ये दुनिया की ज़िंदगी है और हमें ज़माना मारता है और ज़माना ज़िंदगी देता है। खुद ब खुद ये सब कुछ हो रहा है। भाई खुद ब खुद ये सब कुछ नहीं हो रहा। ऐसे कैसे हो सकता है? देखो, अभी हमारे दोस्त हैं, एक दोस्त हैं मेरे बहुत करीब, उनका एक्सीडेंट हुआ, सर पे चोट लगी, तो उनको अब खुशबुएं, जितनी भी किस्म की खुशबू है ना, सारी एक खुशबू सुंघाई देती है। आप उनको गुलाब सुंघाएं, ऊद सुंघाएं, 20 किस्म की खुशबुएं सुंघाएं, वो उन खुशबुओं में फ़र्क महसूस नहीं कर सकते। वजह क्या है? दिमाग में जो सेंसर लगे हुए थे खुशबू में फ़र्क करने के, वो सेंसर चोट लगने से ख़राब हो गए हैं। आप मुझे बताओ, क्या खुद ब खुद दिमाग अपने आप को ऐसे डेवलप कर सकता है, ऐसे डिज़ाइन कर सकता है कि हज़ारों खुशबुओं के दरमियान वो फ़र्क कर सके कि ये गुलाब की खुशबू है, ये चंबेली की खुशबू है, ये ऊद की खुशबू है, ये रात की रानी है? ये दिमाग में ऑटोमेटिकली खुद ब खुद इवॉल्व होके ऐसे सॉफ्टवेयर इंस्टॉल हो सकते हैं क्या? अगर हो सकते हैं तो बोलो हाँ, नहीं हो सकते तो बोलो नहीं। तो बोलो ना भाई, नहीं तो बोलना पड़ेगा आपको मेरे साथ बयान में। ये बहुत बड़ा धोखा है मेरे भाई कि हम खुद ब खुद बने। ऐसा नहीं हो सकता। कोई ज़ात है जिसने इस कायनात को अपनी ताकत और कुदरत से बनाया। वल्लाहु खलक़ कुल्ल दाब्बतिम मिम्मा, हर जानदार चीज को उसने पानी से पैदा किया। तभी इस कायनात में जहां पानी है वहां जिंदगी है,
جہاں پانی نہیں ہے وہاں زندگی نہیں ہے. تبھی سائنسدان مریخ پہ پانی تلاش کرتے ہیں کہ اگر وہاں پانی ہے تو شاید وہاں بھی زندگی کے کوئی آثار ہمیں نظر آ جائیں. جہاں پانی نہیں ہے وہاں زندگی نہیں ہے. اب ایک پانی مٹی کے ملاپ سے اربہ ارب قسم کی چیزیں پیدا کر دیں خدا نے. ایسا کاریگر، دیکھو کاریگر کسے کہتے ہیں؟ 2 لکڑیاں آپ مجھے دو، میں جوڑ کے ایک میز بنا دوں گا. بس 4 پھٹے لگا دوں، ایک پھٹا لگاؤں گا اور 4 پائے لگا دوں گا کیل سے. اس سے زیادہ میں میز کو ڈیکوریٹ کر سکتا ہوں؟ پھر وہی چپ کر کے بیٹھے ہوئے ہو، بولو نا نہیں. کیونکہ میں کاریگر نہیں ہوں، کارپینٹر نہیں ہوں. میں 2 لکڑیوں کو کیل سے جوڑ تو سکتا ہوں، بہت خوبصورت انداز سے جوڑ کے کوئی ڈیزائن نہیں بنا سکتا. کیا خیال ہے؟ ڈیزائن بنانے کے لیے عربی میں کہتے ہیں صناع، صانع. صناع کا لفظ کاریگر، جس کو اردو میں کیا کہتے ہیں؟ کاریگر، فنکار، ماہر، آرکیٹیکٹ، ڈیزائنر، یہ ہونا ضروری ہے. ڈیزائن چیزوں کا خود بخود کبھی بھی نہیں بنتا. چیزیں آٹومیٹیکلی بن تو جاتی ہیں، آرگنائزڈ کبھی بھی نہیں ہوتی، ان میں ڈیزائن کبھی بھی وجود میں نہیں آتا. آپ مجھے ایک بات بتاؤ، ایک لکڑی پڑی ہوئی ہو، 2 لکڑیاں اس کے اوپر آ کے گر جائیں تو کیا خوبصورت میز وجود میں آ سکتی ہے؟ بولو نا. خرب سالوں میں بھی کوئی خوبصورت میز وجود میں نہیں آ سکتی. تو یہ کیسی بات ہے یار؟ ایسا دماغ اللہ نے بنا دیا، پانی سے ایسی چیزیں بنا دی. اسی پانی سے اس نے شیر بھی بنایا، اسی پانی سے اس نے بندر بھی بنائے، اسی پانی سے اس نے بن مانس بھی بنائے، اسی پانی مٹی گارے کے ملاپ سے اس نے لومڑی بھی بنائی، اسی پانی مٹی گاری کے ملاپ سے اس نے ہرن بھی. میں جو افریقہ کے جنگل میں جو چیزیں دیکھ کر آیا ہوں مارکیٹ میں، وہی آپ کے سامنے فی الحال لے کر آ رہا ہوں. کیا خیال ہے بھائی؟ اسی سے لیپرڈ بھی بنایا اس نے، اسی پانی مٹی گارے کے ملاپ سے ہپو بھی بنایا اس نے، اسی سے ہائینا بھی بنا دیا اس نے. ان جانوروں میں فرق دیکھو، کسی کو بڑا غیرت والا بنا دیا، کسی جانور کو پرلے درجے کا بے شرم اور بے غیرت بنا دیا اس نے. ہے بھائی، کوئی ایگل ہے، شکرا ہے، شکار کر کے کھاتا ہے، کوئی گدھوں کی طرح مردار کھاتا ہے. یہ سارے پانی ہیں جس کو اس رب نے مختلف ڈیزائنوں میں تبدیل کیا ہے. او بھائی، کارپینٹر تو صرف ایک لکڑی سے میز بناتا ہے. اس بنی ہوئی میز کو دیکھ کر ہم کبھی بھی نہیں کہہ سکتے کہ یہ خود بخود بنی ہے. تو جس صناع نے، کاریگر نے پانی سے درخت بھی بنا دیے، جس کاریگر نے پانی سے آم خربوزے بنا دیے، جس کاریگر نے پانی مٹی کے ملاپ سے شیر، ببر شیر بنا دیا، جس نے پانی مٹی کے ملاپ سے انسان بنا دیا، اور 20 قسم کی چیزیں بنا دی. اور ہر چیز میں جو پارٹس لگے ہوئے ہیں، جو چیزیں پارٹس لگے ہوئے ہیں نا، جو جن پارٹس سے مل کے چیزیں بنتی ہیں، ان میں ایک پارٹ بتا رہا ہے کہ یہ خود سے نہیں بنے ہیں، یہ کسی نے بنایا ہے. اور بنانے والا تھوڑا ماہر نہیں ہے، بہت بڑا ماہر ہے وہ. انسان کی آنکھ کو دیکھو، ایسی آنکھ خربوں سال میں خود بخود نہیں بن سکتی. انسان کی ناک کو دیکھو، اس میں سونگنے کے سینسر لگے ہوئے ہیں، یہ سونگ کے بتا دیتی ہے بدبو ہے، خوشبو ہے. خوشبو ہے تو چنبیلی کی خوشبو ہے، گلاب کی خوشبو ہے، عود کی خوشبو ہے. کس چیز کی خوشبو ہے؟ یا اسمیل ہے تو کس چیز کی بدبو ہے؟ اتنے سارے سینسر. زبان ایک گوشت کا ٹکڑا ہے، اس گوشت کے ٹکڑے پہ نمک ڈالو، فوراً ایسے سینسر لگے ہوئے ہیں، یہ دماغ کو میسج بھیجے گی نمک ہے بھائی، کھٹا ہے. آج میرے سامنے کسی نے تھوڑا سا میٹھا لا کے رکھا، میں سمجھا میٹھا ہے، حالانکہ وہ اچار تھا. مجھے تو یہاں کے اچاروں کی شکل معلوم نہیں ہے. کھانے کے بعد میں نے یوں کر کے تھوڑا سا اٹھایا، زبان پہ رکھا، میری زبان گوشت کا ٹکڑا ہے، گوشت کا ٹکڑا، کچھ بھی نہیں ہے. اندر کاٹ کے دیکھو گے کوئی اس میں آپ کو سم کارڈ نظر نہیں آئے گا، کوئی پاور کیبل نظر
نہیں آئے گی, کوئی زیادہ سائنسدانی نظر نہیں آئے گی. لیکن میرے بھائی اس زبان پہ جیسے ہی میں نے وہ حلوے کا اتنا سا پیس رکھا, میں حلوہ کھاتا نہیں ہوں, لیکن قدرت نے مجھے بتایا کہ آئندہ کبھی حلوے کے قریب مت پھٹکنا, نہیں کھانا. میں نے زبان پہ رکھا, ایک دم میری آنکھیں ایسے چپڑ گئی. دماغ نے بتایا یہ میٹھا نہیں ہے, یہ کیا ہے, کھٹا ہے. یہ زبان میرے دماغ کو میسج بھیج رہی ہے, دماغ مجھے سمجھا رہا ہے ہاتھ پیچھے کھینچ لے. پانی سے ایسی مشین خود بخود ڈیزائن نہیں ہو سکتی. وہ اچار خود بخود نہیں بن سکتا کھربوں سال میں بھی. تو اس اچار کو ٹریس کرنے والی زبان, وہ اچار کا بننا زیادہ پیچیدہ ہے یا اس اچار کو جب زبان پہ رکھا جائے تو یہ زبان جو چیک کر کے بتا رہی ہے کہ یہ کھٹا ہے, یہ زبان کا بننا زیادہ مشکل ہے. بولتے کیوں نہیں؟ زبان کا بننا زیادہ مشکل ہے. تو میرے بھائی جب اچار خود نہیں بن سکتا تو یہ زبان جو اچار سے زیادہ پیچیدہ مشین ہے, یہ خود بخود کیسے بن گئی اور یہ حلق کے اندر فٹ کیسے ہو گئی؟ تو اس سے صاف پتہ چلتا ہے میرے بھائی ہم بنے نہیں ہیں, کوئی صناع ہے, کوئی کاریگر ہے. صنع اللہ الذی اتقن کل شیء, اللہ نے اپنی تعریفیں خود قرآن میں کی ہیں. دیکھو ہم اپنی تعریفیں خود نہیں کرتے. اگر میں یہاں بیٹھ کے شیخیاں بھگارنا شروع کر دوں, میں ایسا, میں نے 4 کی ہوئی ہیں اور جناب تم لوگوں سے کم بختوں 2 بھی نہیں ہو رہی, ایسے میں تعریفیں کرنا شروع کر دوں تو آپ کو غصہ آئے گا کہ نہیں آئے گا؟ ابے دوسرا تعریف کرے اچھا لگتا ہے, اپنے منہ میاں مٹھو بننا اچھا نہیں لگتا. ویسے باتوں باتوں میں کر بھی دیتا ہوں تعریف مثالوں میں. جب میرا کسی چیز کا کھانے کا دل چاہ رہا ہوتا ہے, بیان میں ساری وہ مثالیں آ رہی ہوتی ہیں. کبھی میں پیزے برگر کی مثال نہیں دیتا کھانے میں, کہ مجھے پسند نہیں ہے. تو اب مجھے ایک بات بتاؤ, اگر میں اپنے منہ میاں مٹھو بنوں, میں ایسا میں ویسا, آپ کو غصہ آئے گا؟ بس کرو مولوی صاحب. کوئی دوسرا, کسی نے شاعر نے کہا ہے کہ ہم کو دیکھ کے شرماؤ تو شرمانے کی داد بھی دیں. اپنی محبوبہ سے کہہ رہا ہے ہم کو دیکھ کے شرماؤ تو شرمانے کی داد بھی دیں. آئینے میں دیکھ کے خود کو شرمانے سے کیا ہوگا؟ خود ہی آئینے میں کھڑی ہو کے اپنے آپ کو دیکھتی رہتی ہے, میں اتنی کیوٹ, اتنی حسینہ, اور شرماتی رہتی ہے. کہہ رہے اس سے کیا ہوتا ہے بھائی؟ کوئی دوسرا تعریف کرے تو بات بنتی ہے. نہیں آئی میرا خیال ہے بات. لیکن یہ کیا بات ہے, الحمد سے لے کے والناس تک اللہ خود اپنی تعریفیں کرتا ہے. صنع اللہ الذی اتقن کل شیء, اللہ اپنی تخلیق بیان کرتا ہے. ان پہاڑوں کو دیکھو, انظروا الی ثمرہ اذا اثمر, اس انار کے بننے کے عمل کو دیکھو. زمین کو کھودو گے, مٹی, گارا اور پانی نظر آئے گا, نہ انار کا رنگ نظر آئے گا, نہ انار کا ذائقہ نظر آئے گا. تمہارا رب کچھ بھی نہیں, کوئی بڑے بڑے ٹیکنیشین نہیں ہے, کوئی بڑی فیکٹریاں نہیں ہے, کوئی ٹویوٹا کمپنی کی طرح 20 ہزاروں مزدور کام کر رہے ہو, بڑے بڑے سائنٹسٹ کام کر رہے ہو. نا 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 نا, صرف مٹی, گارے, پانی اور گوبر, 3 چیزیں ہیں. گوبر, مٹی, پانی, 3 چیزوں سے اللہ انار کا درخت بناتا ہے, اسی سے انار کا پھول بناتا ہے, اسی سے انار کے پھل بناتا ہے. اللہ فرماتے ہیں انظروا الی ثمرہ, جب یہ پھل بن کر تیار ہوتا ہے, اس پھل کے میٹیریل کو دیکھو, مٹی, گوبر, پانی, اور جو چیز مارکیٹ میں بن کے آتی ہے خدا تمہارے سامنے پیش کرتا ہے, وہ کیسا پھٹنے والا پھل. انار کا پھل جب بڑا ہوتا ہے نا, ایسے پھٹتا ہے اور ایسے اس میں سے رس ٹپکنا شروع ہوتا ہے, ایسے لگتا ہے کہ آپ کو دیکھ کے مسکرا رہا ہے وہ. صحیح ہے نا, مسکراہٹ میں پھٹ پڑتا ہے وہ خوشی سے. تبھی جو نیلے پیلے ہوتے ہیں نا, لال ٹماٹر کی طرح, کہتے ہیں انار لگ رہا ہے شکل سے, دیکھنے میں کیا لگ رہا ہے, تبھی لوگ اپنے بچوں کا نام انار گل رکھتے ہیں. صحیح ہے نا, انار کی طرح لال بچہ ہے ہمارا. صنع اللہ الذی, اللہ کہتے ہیں یہ کام نہیں ہے, یہ کاریگری ہے. اللہ اپنے کاموں کو کام نہیں کہتا, اللہ اپنے کاموں کو کیا کہتا ہے؟ کاریگری. کاریگری ہے یہ, اور یہ کاریگری دنیا میں آج تک کوئی کر کے نہیں دکھا سکا. کسی سائنٹسٹ کے پاس جاؤ, یار یہ مٹی ہے,
یار یہ گوبر ہے، یہ پانی ہے، ملا کے انار بنا کے دکھا، وہ کہے گا کھربوں سال لیب میں گزر جائیں گے بھائی، میں اس سے انار نہیں بنا سکتا۔ ہمارا رب کیسے بناتا ہے؟ پہلے انار کا پودا، پھر درخت، پھر پھول، پھر اس پھول، ایک ایک مرحلہ اس میں عجیب سے عجیب ہے، پھر اس پھولوں پہ کچا پھل، پھر ہوتے ہوتے اتنا بڑا پھل، اور پھر جب آپ اس پھل کو کاٹتے ہو تہ بتہ کیسے دانے تمیز سے، جاپانیوں کی طرح نا جیسے لائن میں لگے ہوتے ہیں، بدتمیزی سے کوئی وہ نہیں ہوتا، ایسے جھلیوں کے اندر پیک ہوتے ہیں۔ اس طرح سے اللہ تعالیٰ نے انار کو بنایا، سیب کو بنایا، انگوروں کو بنایا، کتنے ڈفرنٹ ذائقے، مختلف الوانہ، اللہ کہتے ہیں ان کے رنگوں میں اختلاف کو دیکھو، ان کے ذائقوں میں اختلاف کو دیکھو۔ صنوان وغیر صنوان یسقا بماء واحد، ایک پانی ہے آسمان سے جو برس رہا ہے، لیکن اس پانی سے نکلنے والے رنگوں میں، ذائقوں میں، چیزوں میں اختلاف دیکھو۔ اربوں کروڑوں قسم کے جانور ہیں، زمین پہ چلنے والے جانور، زمین پہ ریگنے والے جانور، ہوا میں اڑنے والے جانور، شکار کرنے والے جانور، دانا کھانے والے جانور۔ ہر پرندے کو الگ ڈیزائن کی چونچ دی ہے، دو پرندوں کی چونچ کا ڈیزائن بھی ایک جیسا نہیں ہے، ہر پرندے کو الگ ڈیزائن دیا اس کے حساب سے۔ جس کو مچھلی کھانی ہے اس کے لیے لمبی چونچ تاکہ پانی کے اندر وہ گہرائی تک جا سکے، جس کو کتر کتر کے کھانا ہے جیسے طوطے کو گول چونچ دے دی کلاڑے کی طرح، ہک کی طرح، تاکہ ایسے ایسے جو ہے نا اس کو کتر کتر کے کھائے۔ بعض پرندے ایسے ان کو چپو دے دیا آگے، وہ نہیں ہم جو میں امریکہ میں چلا رہا تھا وہ نہیں میں چپو چلا رہا تھا بھائی، اس کو کیا بولتے ہیں انگلش میں بھائی، وہ جو لانچ میں نا چپو، تو ایسے چپو دے دیے اس کو، وہ جب مچھلی سامنے آتی ہے بس خالی اس کا کام ہے یوں کرنا توے کی طرح، جیسے چمٹا نہیں ہوتا روٹیاں پکاتی ہیں خواتین، کسی زمانے میں پکایا کرتی تھیں، اب تو پیزا آ گیا، تو چمٹے سے نہیں جیسے پکڑا جاتا روٹی کو، ایسے وہ مچھلی کو یوں کر کے کیا کرتا ہے، پٹک کر کے پکڑ لیتا ہے۔ ہر جانور کو اس کی باڈی کے حساب سے چونچ دی ہے، ہر جانور کو اس کی باڈی اور اس کی ریکوائرمنٹ کے حساب سے آنکھیں دی ہیں۔ کچھ جانور ایسے ہیں جن سے آنکھیں چھین لی، اندھا بنایا، لیکن سونگنے کی حس اتنی زیادہ کر دی کہ ان کو اب دنیا میں زندہ رہنے کے لیے آنکھوں کی ضرورت نہیں ہے، بہت دور سے سونگ سونگ کے اپنے شکار کا اندازہ لگاتے ہیں۔ کچھ جانوروں کو اللہ نے ایسا بنایا ان میں بھاگنے دوڑنے کی صلاحیت نہیں ہے، لیکن اپنے دفاع کے لیے اللہ نے ان کو پیچھے بھی آنکھیں دے دی ہیں۔ مچھلیوں کی کتنی قسمیں ایسی ہیں جو سمندر میں پتھروں میں رہتی ہیں، اب بڑی مچھلی جب آئے گی فوراً شکار کرے گی، لیکن اللہ نے ان کی پیچھے دو آنکھیں لگا دی، اس سے نئی جو بڑی مچھلی آتی ہے وہ سمجھتی ہے یہ ادھر منہ کر کے بیٹھی ہوئی ہے مجھے دیکھ رہی ہے، نہیں آ رہی میرا خیال ہے بات۔ اس کی مثال ایسے جیسے آپ اپنی کھوپڑی پہ پیچھے بھی ڈیزائن بنا لو، آپ ٹنڈ کراؤ اور پیچھے بھی دو آنکھیں اور ناک لگا لو، لوگ کیا سمجھیں گے یہ کمبخت کہاں دیکھ رہا ہے، پیچھے دیکھ رہا ہے، پھر ادھر جو مرضی کرتے رہو، کوئی آپ کی طرف نہیں آئے گا۔ ٹرائی کر کے دیکھو، جو گنجے ہیں وہ ٹرائی کریں پہلے۔ پیچھے بھی دیکھ رہے ہوگے آپ، یعنی اگلا تو یہ سمجھے گا نا۔ اب انسان کو اللہ نے پیچھے آنکھیں کیوں نہیں دی ہیں؟ بھائی تو پلٹ سکتا ہے، وہ مچھلی پتھروں میں رہتی ہے، وہ ہر وقت پلٹ پلٹ کے دیکھ نہیں سکتی کہ کون شکار کے لیے آ رہا ہے۔ اس کی نسل کی بقا کے لیے اللہ نے، آپ نیٹ پہ سرچ کرو آپ کو مل جائیں گی، پیچھے بھی آنکھیں اور ناک لگا دی ہے۔ بڑی مچھلیاں آتی ہیں وہ سمجھتی ہیں یہ ہمیں دیکھ رہی ہے، لہذا وہ ڈر کے بھاگ جاتی ہیں۔ یہ کام نہیں ہے، یہ کاریگری ہے، یہ کمال ہے، سمجھتے نہیں ہو؟ زیمبیا والوں، یہاں شراب کباب کا چاروں طرف رواج۔ دنیا میں دو چیزیں انسان کو اللہ سے سب سے زیادہ غافل کرتی ہیں، تین چیزیں سب سے زیادہ غافل کرتی ہے۔ ایک نشہ شراب، دوسرا موسیقی گانے بجانے، تیسرا عورت زنا بدکاری۔ یہ تینوں چیزیں آپ کے ملک میں ہول سیل کے حساب سے بولو دستیاب۔ اس لیے اللہ خود اپنی تعریفیں کرتا ہے کہ اللہ کو پتا ہے تم لوگ نہیں کرو گے اللہ کی تعریفیں، تم عورت کی تعریفیں کرو گے، تم شراب کی تعریفیں کرو گے، تم نشے کی تعریفیں کرو گے۔
تم گانے بجانے موسیقی کی تعریفیں کرو گے، اس لیے اللہ الحمد سے لے کے والناس تک خود اپنی تعریفیں کرتا ہے تاکہ تم ان تین چیزوں سے نکل کے کس کی طرف جاؤ؟ بولو نا، اللہ کی طرف جاؤ. ورنہ مجھے اپنی تعریف کی ضرورت ہے، کوئی میرے برائی بیان کرے مجھے صفائی دینی پڑتی ہے. اللہ کو ضرورت نہیں ہے، اللہ مستغنی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر ساری دنیا کے سارے انسان اللہ کے خلاف ہو جائیں تو اللہ کی حکومت میں طاقت میں اتنی سی بھی کمی نہیں ہوتی جتنی ہم سوئی اس پانی میں سمندر میں ڈال کے نکالیں تو سمندر میں کچھ کمی ہوگی؟ کتنی سی کمی ہو؟ کچھ بھی نہیں ہوگی نا. تو اللہ کو ہماری تعریفوں کی بالکل ضرورت نہیں ہے، لیکن اللہ الحمد سے لے کے والناس تک اپنے کمالات بیان کرتا ہے ہمارے فائدے کے لیے، تاکہ تم شراب سے نکلو، تاکہ تم شباب سے نکلو. شباب سمجھتے ہو؟ شباب کا مطلب عورت، زنا، بدکاری، اس بکھیڑوں سے نکلو، اپنے رب کو پہچانو. اس لیے اللہ قرآن میں اپنے کمالات بیان کرتا ہے. اور ہم جب ان ملکوں میں آتے ہیں تو ہمارا تو فرض تھا میرے بھائی، ہم ان کے سامنے اللہ کا انٹروڈکشن کرواتے، اللہ کا تعارف کرواتے. یہاں آ کے آپ بجائے ان کو اللہ کی طرف لانے کے خود شراب کباب نشے کی طرف مائل ہونا شروع ہو جاؤ تو آپ سے بڑا بدقسمت پھر کون ہوگا دنیا میں؟ سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی ہے؟ تو میرے بھائی ہمیں بنایا گیا ہے، اور جو آدمی زیادہ خراب ہو نا ہم اس کو کہتے ہیں کہ تو ٹھیک نہیں ہو سکتا، ریپیئرنگ سے ٹھیک نہیں ہوگا، تجھے کھول کے دوبارہ جوڑنا پڑے گا. تجھے کھول کے کوئی جوڑے گا دوبارہ، نئے سرے سے تیری فٹنگ ہوگی تو شاید تو انسان کا بچہ بن جائے. ریپیئرنگ سے تو ٹھیک ہونے والا نہیں ہے. تو یہ تو خیر ایک مذاق ہے. بتانے کا مقصد ہے مشکل کام خود بخود نہیں ہوتے، کوئی کرتا ہے. اللہ بار 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 پیغمبر کے ذریعے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے، آدم علیہ السلام کے ذریعے، نوح علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام، یہ سارے پیغمبر دنیا میں یہی سمجھانے کے لیے آتے رہے کہ اللہ کو پتا تھا یہ دنیا میں جانے کے بعد دنیا کی چیزوں میں گم سم ہو کے کس کو بھول جائیں گے؟ اللہ کو بھول جائیں گے. تو اللہ ہم سے کیا چاہتا ہے کہ مجھے یاد رکھو. اب ہم کہتے ہیں اے اللہ تجھے کیا ضرورت ہے؟ ایتھیسٹ ملحد لوگ بولتے ہیں اللہ کو کیا ضرورت ہے کہ ہم اللہ کو یاد رکھیں؟ بھئی اللہ کو کیا ہوگا اگر ہم یاد نہ رکھیں اس کو؟ تو کیا ہوگا اللہ کو؟ اللہ کہتے ہیں مجھے کچھ بھی نہیں ہوگا، تمہیں بہت کچھ ہو جائے گا. صحیح ہے نا؟ مجھے کچھ بھی نہیں ہوگا، تمہیں بہت کچھ ہو جائے گا. کیوں؟ ایتھیسٹ لوگ پتہ ہے کیا کہتے ہیں؟ یہ میں ایتھیسٹ کا ذکر اس لیے کرتا ہوں کہ آج نوجوانوں کے دل میں بھی یہی وسوسے ہیں. یار اللہ کو کیا ضرورت پڑی ہم 5 ٹائم پابندی سے نماز پڑھیں، نہیں پڑھیں گے اٹھا کے جہنم میں ڈال دے گا. اللہ کو کیا ضرورت ہم اس کی عبادت کریں، ہم یہ کریں ہم وہ کریں. یہ سب مذہبی لوگوں کے بنائے ہوئی باتیں، اساطیر الاولین، پرانے لوگوں کے قصے ہیں. میرے بھائی ہمیں کچھ بھی نہیں پڑی، نہ اللہ کو پڑی ہے. اصل بات یہ ہے کہ اللہ کی صفات کے بارے میں ہم ان لوگوں سے نہیں پوچھیں گے جن کے پاس کوئی ہدایت نہیں ہے. اللہ ہم سے کیا چاہتا ہے، وہ کن چیزوں کو پسند کرتا ہے، کن چیزوں سے اللہ ناراض ہوتا ہے، یہ اللہ ہی بتائے گا نا. یہ اللہ کے علاوہ مخلوق بتائے گی؟ اللہ کو کوئی نقصان نہیں ہے ہماری نافرمانی سے، ہم فرما بردار بن جائیں، اللہ کو کوئی فائدہ نہیں ہے. لیکن اللہ اپنی صفات بتاتا ہے کہ لا یرضی لعبادہ الکفر. جب تم خدا کی سے بغاوت کرتے ہو، اس کی نافرمانی کرتے ہو، اس نافرمانی پہ وہ خوش نہیں ہوتا، اس نافرمانی پہ وہ ناراض ہوتا ہے. اور جب تم اس کے شکر گزار بنتے ہو تو اس پہ وہ خوش ہوتا ہے. یہ کیسے ممکن ہے کہ دنیا میں کوئی کسی سے خوش ہو اور انعام نہ دے، اور جب کسی سے ناراض ہو تو سزا نہ دے؟ دنیا میں بھی لوگ جب ناراض ہوتے ہیں تو سزا دیتے ہیں، خوش ہوتے ہیں تو جزا دیتے ہیں. اللہ کہتے ہیں میری یہ صفت ہے کہ میں جب کسی سے خوش ہوتا ہوں تو اس کو جنت کی صورت میں بدلہ دیتا ہوں، جب میں کسی سے ناراض ہوتا ہوں جہنم کی صورت میں سزا دیتا ہوں. اب ہم کہیں یہ کیا بات ہوئی بھائی، یہ ہمیں اللہ کے بارے میں کس نے بتایا؟ تو بھائی جو جس کی صفت ہوتی ہے، کون کس چیز کو پسند اور ناپسند کرتا ہے، یہ وہ خود بتاتا ہے یا آپ فیصلہ کرتے ہو؟ آپ نے میری دعوت کی، فرض کرو آپ نے کیا کر لی، میری دعوت کی، فرض کرو
اب آپ کہہ رہے ہو بھائی مفتی صاحب کو پیزا پسند ہے, مفتی صاحب کو برگر پسند ہے, مفتی صاحب کو گاجر کا حلوہ پسند ہے. کوئی عقل مند وہاں بیٹھا ہوگا بولے گا بابے یہ مفتی صاحب سے پوچھا جائے گا کہ ان کو کیا پسند ہے, تو خود سے کیوں فیصلہ کر رہا ہے. دیکھو ایک مولوی صاحب بیمار تھے, لیٹے ہوئے تھے, آنکھیں بند تھیں, ایسا لگ رہا تھا کہ آخری سانسیں چل رہی ہیں. اب لوگ مشورہ کر رہے ہیں بھائی مولوی صاحب کو کوئی طاقت کی غذا کھلاؤ, ٹھیک ہے نا, مشورہ چل رہا ہے. ایک نے کہا بھائی مولوی صاحب کو کدو کا شربت پلاؤ, ایک نے کہا مولوی صاحب کو یہ پلاؤ, ایک نے کہا مولوی صاحب کو یہ کھلاؤ, ایک نے کہا مولوی صاحب کو گاجر کا حلوہ کھلاؤ. مولوی صاحب کی آنکھ ایک دم یوں کر کے تھوڑی سی کھلی, ٹھیک ہے, پھر بند ہو گئی. پھر ایک نے کہا جی مولوی صاحب کو قیمہ کھلاؤ. جب سب مختلف مشورے دے رہے تھے تو مولوی صاحب نے پھر آنکھیں کھول کے کہا بھائی اس کی بھی تو سنو, یہ کیا کہہ رہے ہیں. ایک آدمی مولوی صاحب کے پاس پیر صاحب کی دعوت کی, اس نے ایک آدمی نے نا پیر صاحب کی دعوت کی اور کہا پیر صاحب آپ کو میں کدو شریف کھلاؤں یا لوکی شریف. پیر صاحب نے کہا کوئی بغیر سا مرغا کھلا دے تو مجھے, اتنی شریف چیزوں کی ضرورت. مرغا ہو بھلے بغیرت ہو, وہ شریف لوکی سے پیر صاحب کی نظر میں بہتر ہے. تو میرے بھائی ہم کسی کی پسند اور ناپسند کا فیصلہ خود کر سکتے ہیں کہ کس کو کیا پسند ہے بھائی, کس کو کیا پسند ہے یہ خود فیصلہ کر سکتے ہیں. بیٹا جب بڑا ہوتا ہے نا تو ابا سے کہتا ہے میں نے شادی کرنی ہے, ابا کہتے ہیں تجھے کیا ضرورت ہے, مجھے شکایت کر رہے ہوتے ہیں میرے بیٹے کو کیا ضرورت ہے ابھی شادی کی. میں کہتا ہوں یہ بیٹے سے پوچھو, مجھ سے کیوں پوچھ رہے ہو یار. ضرورت جس کو ہوتی ہے وہ بتاتا ہے نا, مجھے آ کے کہہ رہے ہو کہ میرے بیٹے کو کیا ضرورت ہے شادی کی. ابے بھائی جس کو ضرورت ہے وہ بتائے گا, اس کو ہے یا نہیں ہے اس سے پوچھو جا کے. اس سے پوچھ نہیں رہے, پوچھ اس سے رہے جس کو اس کی ضرورت کا علم نہیں ہے. پیاس کسی کو لگ رہی ہے, جس کو لگ رہی ہے وہ بتائے گا نا. تبھی تو مجھے غصہ آتا ہے بیان کے دوران جو پانی پوچھ رہے ہوتے ہیں, پانی. بے بھائی میں بھی تو الحمدللہ گونگا نہیں ہوں, مجھے ضرورت ہوگی میں خود پوچھ لوں گا پانی کا. ہر تھوڑی دیر, یہ تکلفات بہت برے ہوتے ہیں, کھانے میں بہت تکلفات ہیں. یہ بیان سے ہٹ کے بات کر رہا ہوں لیکن بہت ضروری ہے. تکلف اپنی زندگی سے ہمیشہ کے لیے نکال دو, دوسرے کے آرام کا خیال کرو. حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ تعالی ساری زندگی یہ کہتے کہتے دنیا سے چلے گئے کہ مسلمان تکلفات میں ہے, معاملات میں ٹھیک بولو نہیں ہے. آرام کا خیال کرنا چاہیے, تکلف میں نہیں پڑ. تکلف کیا ہے, آرام کیا ہے. آپ نے مفتی صاحب سے پوچھ لیا مفتی صاحب آپ کا کھانا ہمارے ہاں ہے, قبول ہے؟ ہاں جی قبول ہے. اگر کر لیا قبول تو مفتی صاحب آپ کیا چیز شوق سے کھاتے ہیں بتا دیں. بھائی میں بھنڈی کھاتا ہوں, چلو جی بھنڈی پکا لیا آپ کے لیے. اور گوشت میں بھی میں بھائی گوشت کی, چلو میرا موڈ نہیں ہے گوشت کا, بس میں گوشت دعوتوں میں بہت کھا لیا بھائی, مسور کی دال چاول. ایسا نہ ہو ہر جگہ یہی چلتا رہے. ایک مثال دے رہا ہوں میں. اب آپ نے کھانا لا کے رکھ دیا, یہ مفتی صاحب دال چاول, یہ فلانا ڈم, بس کافی. یہ آپ نے آرام کا خیال کر لیا کہ مفتی صاحب کو وہ چیز نہیں کھلا رہے جو وہ کھانا نہیں چاہتے. میرے ساتھ ایسا بھی ہوا کہ بھی دعوت ہے, بھوک لگ رہی ہے, بھوک سے تل ملا رہے ہیں, پیزا لا کے رکھ دیا سامنے. ابے میرے تو نوالا غلق میں پیزے کا نہیں اترتا یار, کھائے چبائے نہیں جاتا. اب ہم کھا رہے ہیں مروت میں, چلو یار اب کیا کہے آدمی. تو اندگلے نے محنت زیادہ کی ہے, سامنے والے کے آرام کا خیال نہیں کیا. ہم تو اب مروت میں کھا لیتے ہیں, اب کیا کریں. تو آرام کا خیال کرنا چاہیے, کسی کا بھی تکلف نہیں. تکلف کیا ہے, آپ نے بھائی بنا دیا, یہ بھنڈی ہے, یہ فلانا ہے, یہ ڈمکانا ہے, رکھ دی. اب آپ بار بار پوچھیں مفتی صاحب یہ بھنڈی کھائیں گے آپ, مفتی صاحب یہ نہاری کھائیں گے آپ, مفتی صاحب یہ رائتا بھی ہے. بھائی رکھا ہوا ہے نا, مندھے الحمدللہ اللہ کا شکر ہے, آنکھیں ہیں ہماری, نظر آ رہا ہے. اتنا تنگ کرتے ہیں بھائی. ایک دعوت میں کیا ہوا, اتنا پوچھ رہے ہیں یہ کھائیں گے, میں نے کہا چپ رہو گے تو کھاؤں گا نا میں. کیا خیال ہے بھائی, آپ چپ بیٹھو گے تو میں کھاؤں گا. پھر میں نے ایک بندے کو لگا دیا, میں نے کہا جو آئے گا نا پوچھے گا خود ہی جواب دے دینا, میرا میٹر اب آہستہ آہستہ کیا ہو رہا ہے, شارٹ ہو رہا ہے. یہ کھا لے وہ کھا لے, بھائی سب کچھ سامنے رکھا ہے, پیسے بھی نہیں لے رہے آپ ہم سے, فری میں کھلا رہے ہو, تو اب ہماری مرضی یار, جو کھا لیں گے.
تکلف بری چیز ہے، دوسرے کی راحت کا خیال اچھی چیز ہے. حضرت مولانا شرف علی تھانوی نے فرمایا جب مہمان گھر میں آئے بیٹھتے ہی بلکہ بیٹھنے سے پہلے سب سے پہلے اس کو واش روم کا بتاؤ. بعض دفعہ مہمان میں شرم ہوتی ہے، بہت زور کا آیا ہوا ہوتا ہے، بتا نہیں رہا ہوتا. وہ کہتا ہے میزبان کیا کہے گا کہ یار آتے ہی کہاں گھس گئے بیت الخلا میں، اس کو شرم آ رہی ہوتی ہے. اب یہ سلمان بھائی ہیں، ان کو بہت زور کا پیشاب آیا ہوا تھا، کل کہنے لگے میں مفتی صاحب مجھے بہت زور کا پیشاب آیا ہوا ہے، میں پیشاب کروں. اب پوری ڈیٹیل بتا رہے ہیں نا، میں چاروں پیشاب کر لوں تاکہ تھوڑا سا فریش ہو جاؤں. میں نے کہا اتنی ڈیٹیل کرنے کی کیا ضرورت ہے بھائی، پیشاب آ رہا ہے جاؤ پیشاب کر کے آ جاؤ. انسان کو خود بخود ایک شرم سی آتی ہے بتاتے ہوئے کہ میں نے کہاں جانا ہے، واش روم. یہ انسان کی نیچر ہے، لہذا وہ پوری ڈیٹیل پورا نا حاشیہ چڑھا دیا انہوں نے کہ ایکچولی وہ اس لیے میں جا رہا ہوں کہ تھوڑا فریش ہونا چاہتا ہوں. بھائی تو جا یار، اس میں اتنی ڈیٹیل میں جانے، یہ نیچرل ہے. نہیں آ رہا تو ٹینشن کی بات ہے، پھر ڈاکٹر سے رابطہ کرنا ہے کہ آ ہی نہیں رہا، آ رہا ہے یہ تو بالکل ٹھیک ہے. تو آداب معاشرت، یہ حضرت حکیم الامہ کی کتاب پڑھیں. آج یہ آداب غیر مسلم قوموں میں آ گئے ہیں، انگریزوں میں نظر آ رہی ہیں یہ چیزیں، ہمیں جاپانیوں میں نظر آ رہی ہیں، مسلمانوں میں شارٹ ہوتی جا رہی ہیں. تو انہوں نے فرمایا کہ جب کوئی مہمان گھر میں آئے سب سے پہلے یہ واش روم ہے بھائی، اس کو خود ہی لے جاؤ کان پکڑ کے. خیر اتنا نہیں کرو، اس کو بس بتا دو یہ. تو کہاں سے کہاں بات چلی گئی، میں کیا کہہ رہا تھا، بات کہاں سے کہاں نکل گئی. ہاں تو میں یہ عرض کر رہا تھا میرے بھائی، اللہ اپنا انٹروڈکشن، اپنا تعارف کیوں کرواتا ہے؟ اللہ کو پتا ہے یہ لوگ زیمبیا میں آ کے، غیر مسلم ملک میں آ کے جب چاروں طرف شباب بھی دیکھیں گے اور کباب بھی دیکھیں گے اور شباب بھی دیکھیں گے اور شراب بھی دیکھیں گے تو ان کو اللہ سمجھ میں نہیں آئے گا. پھر جب ان کو کوئی آ کے کہے گا فجر کی نماز جماعت سے پڑھو، کیا ٹینشن والا کام. ہاں میں یہ عرض کر رہا تھا، یہ بتا رہا تھا کہ اللہ ہماری نیکی سے خوش ہوتا ہے، اور تھوڑا خوش نہیں بہت خوش ہوتا ہے. اللہ گناہ کرنے سے ناراض ہوتا ہے، اور تھوڑا ناراض نہیں بہت ناراض ہوتا ہے. تو اللہ کی یہ صفت ہے، اللہ کی یہ چاہت ہے. اب یہ چاہت اللہ میں ہے یا نہیں ہے یہ میں نہیں بتا سکتا، یہ آپ نہیں بتا سکتے، یہ ایتھیس ملحد نہیں، یہ گورا نہیں بتا سکتا، یہ جیپنیز نہیں بتا سکتے. یہ جو ذات ہے وہی بتائے گی. تو اللہ نے پیغمبروں کے ذریعے، آسمانی کتابوں کے ذریعے ہمیں بتایا ہے کہ میں ایسا نہیں ہوں جیسا ایتھیس اور ملحد میرے بارے میں کہتے ہیں کہ تم نافرمانی کرو تو مجھے کوئی غصہ نہیں آئے گا، تم میری فرما برداری کرو تو کوئی خوشی نہیں ہوگی. جو نافرمان ہے اسے مار کے مٹی کر کے ختم کر دوں گا، جو نیک لوگ ہیں انہیں بھی مار کے مٹی کر کے ختم کر دوں گا. نا 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 نا، کوئی میری فرما برداری کرتا ہے، میرے لیے قربانی دیتا ہے، میرے لیے صبح نیند قربان کر کے مسجد میں حاضری دے کے فجر کی نماز پڑھتا ہے، مجھے وہ تھوڑا اچھا نہیں بلکہ بہت زیادہ اچھا لگتا ہے. اور جو نماز قضا کرتا ہے مجھے وہ تھوڑا برا نہیں بلکہ بہت زیادہ برا لگتا ہے. اے اللہ کیوں برا لگتا ہے؟ تیرے اندر یہ صفت تو ہے مگر اس کی ریزن کیا ہے؟ اللہ کہتے ہیں کہ ناشکری، دنیا میں کوئی عقل مند آدمی بھی ناشکری کو پسند نہیں کرتا. آپ نے دیکھا ہوگا ماں باپ بچہ جنتے ہیں، بچہ نافرمان نکلے جائیدادوں سے آگ کر دیتے ہیں، بد دعائیں دینے پہ آ جاتے ہیں. تو اللہ نے اپنی صفات پہ انسان کو پیدا کیا ہے تاکہ انسان کو اللہ کی صفات سمجھ میں آئے، اللہ سمجھ میں آئے کہ اللہ کیا چاہتا ہے. تخلقوا باخلاق اللہ، حدیث میں آتا ہے ان تکفروا، اگر تم نافرمانی کرو گے تو اللہ اس نافرمانی کو پسند نہیں کرتا. اس لیے میرے بھائی اس دنیا کے ان فلاسفروں کی باتوں میں مت آئیں کہ ہم مر جاتے ہیں تو مٹی ہو کے ختم. یہ کیسے ہو سکتا ہے بھائی؟ دیکھو جانوروں کی کوئی آزمائش نہیں ہے، جانور مر کے مٹی ہو کے ختم، کیونکہ جانور نہ شکر گزار ہو سکتے ہیں اور نہ ناشکرے ہوتے ہیں. ان کے پاس سینس ہی نہیں ہے یہ سمجھنے کے لیے کہ شکر کیا ہوتا ہے اور ناشکری کیا ہوتی ہے، احسان فراموشی کیا ہوتی ہے. جانوروں کو اللہ نے یہ سینس بولو نہیں دی ہے. جیسے ہمارے دوست جن کا ایکسیڈنٹ ہو گیا نا بیچاروں کو، اب وہ سینس ہے ہی نہیں کہ چمیلی کی خوشبو کیا ہے اور گلاب کی خوشبو. یہ سافٹ ویئر اللہ نے کیا کر دیے،
یہ ان انسٹال کر دیے, باقی سب سیٹ ہے, ایسا نہ ہو کہ آپ کچھ اور سمجھیں, باقی ہر چیز فٹ فاٹ. یہ سافٹ ویئر اللہ نے کیا کر دی ہے, یہ مجھے بڑی عبرت ہوئی ہے سن کے کہ یار اس کا مطلب دماغ میں بھی ایسی چیزیں ہیں جو ناک کو آرڈر کرتی ہیں کہ یہ چمبیلی ہے, یہ گلاب ہے, اور چوٹ لگنے سے وہ سیٹنگ کیا ہوتی ہے, آؤٹ. ایک چوٹ سے سیٹنگ آؤٹ ہوئی, بننے میں کیا خود بخود بن سکتی ہے ایسی سیٹنگ؟ نہیں ہو سکتی بھائی. تو بھائی پہلے اپنے ایمان کو مضبوط کرو. سمجھتے ہو ہمارا ایمان کیا ہے؟ ایک اللہ نے ہمیں بنایا اور وہ اللہ ہمیں موت کے بعد دوبارہ زندگی دے کے ہم سے حساب و کتاب لے گا. جو نیک لوگ ہیں ان سے خوش ہو کے ان کو جنت دے گا, جو برے لوگ ہیں ان سے ناراض ہو کے ان کو سزا دے گا جہنم کی صورت میں. دنیا میں جزا اور سزا نہیں ملتی. یہاں نافرمان لوگ ترقی کر جاتے ہیں بہت دفعہ, نیک لوگ تنزل کا شکار ہو جاتے ہیں. یہ کیسی دھاندلی ہے بھائی. پھر اللہ میں اور کرپٹ حکومتوں میں کوئی فرق ہوا ہے بھائی؟ اس سے پتہ چلتا ہے بھائی دنیا دار الجزا نہیں ہے, یہاں حساب و کتاب نہیں ہے. حساب و کتاب اللہ نے کب رکھا ہے؟ مرنے کے بعد رکھا ہے. تو پہلے اپنا ایمان یہ مضبوط کرو. ہم بنے نہیں ہیں, بنائے گئے ہیں. نمبر 2, موت کے بعد دوبارہ بولو زندگی ہے, زندہ ہونا ہے موت کے بعد. ان غیر مسلموں کو بھی بتاؤ, ان کو نکالو اس جنجال سے جس میں یہ پڑے ہوئے ہیں. ان کو بتاؤ کہ جس خدا نے ہمیں پیدا کیا اس خدا کا حقیقی پیغام صرف اسلام کے پاس ہے, اسلام کے علاوہ کسی اور کے پاس بولو نہیں. پہلے خدا کے وجود کے دلائل دو, پھر ان کو سمجھاؤ یہ پیغام خدا ہم سے کیا چاہتا ہے. یہ کس کے پاس ہے یہ پیغام؟ صرف اسلام کے پاس, صرف محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہے, باقی کسی کے پاس نہیں ہے. ہے تو لاؤ بھائی مارکیٹ میں. اگر اسلام کے علاوہ کسی اور کے پاس ہے تو مارکیٹ میں بولو لاؤ. آپ جب مارکیٹ میں جاتے ہو, نیا موبائل آیا ہے, آپ دکاندار سے کہتے ہو موبائل دکھا بھائی. اس نے کہا یہ لے. کتنی قیمت ہے جی؟ اتنے لاکھ. کہتا میں وہاں سے لے رہا ہوں. کہہ رہے وہ مارکیٹ میں میرے علاوہ کسی اور کے پاس. بولتے کیوں نہیں؟ نہیں ہے. لینا ہے مجھے سے لینا ہے یہ موبائل, نہیں ہے تو مارکیٹ میں میرے علاوہ کسی اور کے پاس نہیں ہے. آپ بلا تحقیق مانو گے؟ آپ سرچ کرو. ادھر گئے وہاں چیک کیا نہیں ہے بھائی, ادھر گئے وہاں چیک کیا نہیں ہے بھائی. گھوم پھر کے کہاں ہوگے؟ اگر موبائل لینا ضروری نہیں ہوا تو گھر چلے جاؤ گے. بہت ضروری ہوا, آپ کے باس نے کہا کہ نیا ورژن جو بھی آیا ہے موبائل کا تجھے لازمی لے کر آنا ہے ورنہ تجھے کل جاب سے نکال دوں گا. پھر لے دے کے کہاں ہوگے؟ اسی شاپ کے پاس آؤ گے جس نے یہ دعویٰ کیا تھا کہ یہ موبائل میرے علاوہ مارکیٹ میں کسی اور کے پاس نہیں. اسلام کا یہ دعویٰ ہے ان الدین عند اللہ الاسلام, دین اللہ کی نظر میں صرف اور صرف اسلام ہے. حقیقی دین جو ہمیں بتاتا ہے کہ خدا ہم سے کیا چاہتا ہے. قرآن کا دعویٰ ہے کہ وہ صرف کون سا مذہب ہے؟ اسلام. مارکیٹ میں اللہ ہم سے کیا چاہتا ہے؟ مارکیٹ میں اسلام کے علاوہ کسی اور کے پاس یہ چاہتوں کا مسودہ ہے ہی نہیں. اب بھائی اسلام نے دعویٰ کر دیا, ہمیں چاہیے ہم ذرا مارکیٹ میں پھر کے دیکھیں کیا خیال ہے بھائی. تو ہم مارکیٹ میں, زیمبیا کی مارکیٹ میں آئے, ہمیں یہاں بہت سارے مذہب نظر آئے. ہم ان مذہب والوں کے پاس گئے. میں الگ الگ مذہبوں کا نام نہیں لیتا, کسی مذہب پہ طنز کرنا مقصد نہیں ہے. ہم نے جب ان مذہب والوں کی کتابیں اٹھا کے دیکھی, ان کے رہبروں کو دیکھا, تو ہم نے کہا وراثت کے حکام بتاؤ. انہوں نے کہا ہمارے پاس نہیں. ہم نے کہا نکاح طلاق کے حکام بتاؤ. انہوں نے کہا ہمارے پاس نہیں. ہم نے کہا خرید و فروخت کے حکام بتاؤ. انہوں نے کہا ہمارے پاس نہیں ہے. ہم نے کہا طہارت کے حکام بتاؤ. انہوں نے کہا ہمارے پاس. بولتا کیوں نہیں ہے میرے بھائی؟ نہیں ہے. ہم نے کہا بھائی رشتہ داری جوڑنے کی کیا فضیلت ہے؟ انہوں نے کہا ہمارے پاس. ہمارے تو رشتہ دار ہی نہیں ہے. کچھ لوگوں کے ابا ہوتے ہیں, کچھ کے ابا نہیں ہوتے. ہم نے کہا میرے بھائی غسل کا طریقہ بتاؤ. انہوں نے کہا غسل کب فرض ہوتا ہے یہ بتاؤ. انہوں نے کہا فرض نہیں ہوتا, جب دل چاہے نہا لو. نہیں دل چاہے تو نہیں نہاؤ, مرضی ہے آپ کی. ہم نے کہا بھائی اللہ خدا کی عبادت کا طریقہ بتاؤ ہمیں. طریقہ کیا ہے؟ کتنی عبادت کرنی ہے؟ اس کا پیکج کیا ہے؟ انہوں نے کہا ہمارے پاس یہ پیکج. کسی نے کہا ہفتے میں 1 دن جانا ہے, کیا کرنا ہے؟ کوئی پیکج
نہیں ہے. کسی کے پاس مارکیٹ میں تعلیمات ہے ہی نہیں. جب آپ اسلام کے پاس آئے, آپ نے پوچھا بھائی خدا کو راضی کرنے, خدا کے حقوق کیا ہیں, مخلوق کے حقوق کیا ہیں, پورا پیکج. خدا کو راضی کرنے کے لیے دن میں 5 ٹائم نماز پڑھنی پڑے گی. کیسے پڑھنی پڑے گی؟ ایسے پڑھنی پڑے گی. کیا کرنا ہے؟ اس سے پہلے وضو کرنا ہے. کیسے کرنا ہے جی؟ ایسے کرنا ہے. کن چیزوں سے وضو ٹوٹتا ہے؟ اس طرح سے وضو ٹوٹتا ہے. غسل کا فرض ہوتا ہے, اس طرح سے فرض ہوتا ہے. طہارت کے حکام کیا ہیں؟ ایسے ایسے حکام نبی نے بتائے نا کہ کنویں میں چوہا گر کے مر جائے تو کتنے ڈول نکال لیں کہ کنواں پاک ہوگا. بلی جیسا جانور گر کے مر جائے تو کتنے ڈول نکال لیں. کتے جیسا جانور گر کے مر جائے تو کتنے ڈول نکال لیں. پورے پورے ڈول گن گن کے بتا دیے حدیث میں. کپڑے پہ ناپاکی لگ جائے کتنی دفعہ دھونا ہے. استنجے کا کیا طریقہ ہے؟ ایک یہودی نے پوچھا کہ کیا تمہارے پیغمبر نے تمہیں استنجے کا طریقہ بھی بتایا ہے؟ ایک صحابی سے کہا, وہ تو طنز کر رہا تھا. فرمایا ہاں ہمیں استنجے کا طریقہ بھی بتایا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے. من استجمر فلیوتر. نکاح کا کیا طریقہ ہے؟ نکاح ختم کرنے کا کیا طریقہ ہے؟ ختم کن صورتوں میں ٹھیک ہے, کن صورتوں میں ختم کرنا برا عمل ہے. ماں باپ کے کیا حقوق ہیں, بہن بھائیوں کے. یہ تو میں ٹاپک ہے, اس پر بہت 20 دفعہ بیان کر چکا ہوں, بھی زیادہ ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گا. تو میرے بھائی, میرے اور آپ کے پاس خدا کو راضی کرنے کے لیے جو پیکج ہے, اسلام کے علاوہ کسی کے پاس وہ پیکج بولو ہے ہی نہیں. وہ ہمیں اخلاقیات بھی سکھاتا ہے, وہ ہمیں بتاتا ہے شراب حرام ہے, مردار مت کھاؤ, جانور ذبح کرو اللہ کا نام لے کے, کن جانوروں کو کھانا ہے, کن کے قریب نہیں جانا. یہ بھی پوری ڈیٹیل ہمیں کہاں ملے گی؟ اسلام میں ملے گی. غیر مسلموں کے پاس یہ ڈیٹیل بولو ہے کیا؟ نہ. جوا حرام کر دیا اس نے. غیر مسلم سے پوچھو جوا حلال ہے حرام ہے, ان کی ساری زندگی سوچتے ہی رہیں گے لیگل ہونا چاہیے کہ انلیگل ہونا چاہیے, سوچتے رہیں گے. سود کے بارے میں سوچتے رہیں گے. غیر مسلموں سے پوچھو بال رکھنے چاہیے کہ نہیں رکھنے چاہیے, کچھ کہیں گے بالکل ٹنڈ پنڈ ہونی چاہیے, کچھ کہیں گے ہر طرح کے بال بڑھا لو. اسلام سے پوچھو, اسلام کہتا ہے عورت کو سر کے بال بڑھانے چاہیے, اس کی فطرت کا حصہ ہے. مرد کے پاس آپشن ہے سر کے بال رکھے یا سر منڈائے, اور جب سر ٹنڈ کرائے تو لوگ شعر پڑھیں, حسن تیرا اس طرح سالم رہا, سر مڈانے پر بھی تو ظالم رہا. کچھ لوگوں پہ ٹنڈ جچتی ہے. داڑھی کے بارے میں مذہب نے حکم دیا, مرد کو داڑھی بڑھانی پڑے گی. مونچھوں کے بارے میں حکم دیا, بغلوں کے بال صاف کرنے, زیر ناف بال صاف کرنے. اتنی ڈیٹیل میں کوئی مذہب تمہیں گائیڈنس دیتا ہے؟ کوئی ہے کسی کے پاس؟ ماں باپ جوان ہو تو کیا سلوک ہے, بوڑھے ہو جائے تو کیا سلوک ہے. ماں باپ کا نان نفقہ کس کے ذمے ہے؟ خرچہ پانی کس گورنمنٹ کے ذمے یا اولاد کے ذمے؟ غیر مسلموں نے بوڑھے ماں باپ کا سارا خرچہ حکومت پہ ڈال دیا, اولڈ ہاؤس. اللہ کہتا ہے نہیں, یہ گورنمنٹ کی ذمہ داری نہیں ہے. باپ کو پالنا کس کی ذمہ داری ہے؟ بولتے کیوں نہیں؟ اولاد کی. ماں کو پالنا کس کی ذمہ داری ہے؟ اولاد کی. میاں بیوی کے کیا حقوق ہیں؟ غیر مسلم اس بارے میں کیا ہے؟ خاموش. اللہ نے کہا بھائی بیوی گھر میں رہے گی, کھلائے گا کون؟ شوہر. کمائے گا کون؟ شوہر. گھر کا سربراہ کون ہے؟ شوہر. غیر مسلموں کو پتہ ہی نہیں سربراہ کون ہے, کہتے ہیں دونوں برابر ہیں. ابے بھائی گھر بھی ایک چھوٹی سی اسٹیٹ اور ریاست ہوتی ہے. کوئی گھر امیر کے بغیر چل سکتا ہے؟ 4 آدمیوں پہ بھی ایک کو انگریز کمپنی میں باس بناتا ہے, گھر میں کسی کو بھی باس نہیں بنایا اس نے, تبھی طلاقیں ہو رہی ہیں. نہیں آئی میرا خیال ہے بات؟ گھر بھی ایک چھوٹی سی اسٹیٹ ہوتی ہے, ریاست ہوتی ہے. کسی کمپنی, کسی بھی آرگنائز ادارے کو دیکھا, 4-5 افراد بھی ہوں تو ایک کو امیر انگریز بھی بناتا ہے. گھر میں انگریز نے کسی کو امیر نہیں بنایا, سارے ہی باپ ہیں. بیوی بھی باپ ہے, شوہر بھی باپ ہے, بچے بھی کیا ہیں؟ باپ ہیں. باپ بچے کو ڈانٹ نہیں سکتا, مار نہیں سکتا, سب کیا ہیں؟ باپ. تو جب سب ایک گھر میں باپ ہوں گے تو گھر چلے گا؟ اسلام نے ہمیں گائیڈ کیا, بھائی یہ ایک گھر ہے, یہ بھی ایک چھوٹی سی ریاست ہے, اس میں بھی ایک امیر ہے. وہ امیر کون ہے؟ اتفاق سے شوہر ہے بھائی. وہ کون ہے بھائی؟ اس لیے عورت کو حکم دیا گھر میں اطاعت کس کی کرنی ہے؟ شوہر کی, تاکہ یہ گھر چلے. تبھی مسلمانوں کے گھر چل جاتے ہیں, غیر مسلموں کے گھر بنتے ہی نہیں ہے. چلتے کہاں سے؟ اور بنتے ہیں تو بڑی مشکل سے چلتے ہیں.
طلاقوں کا ریشو اتنی طلاقیں اللہ کی پناہ. تو میرے بھائی اپنے مذہب پہ فخر کرو. سمجھتے ہو مذہب پہ کیا کرو؟ فخر کرو, شکر کرو اور دعا مانگا کرو. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ. اے اللہ جب تو نے ہمیں اسلام دے دیا تو اب ہمارے دلوں کو اسلام سے ہٹانا نہیں, موت تک ہمیں ایمان پہ قائم رکھنا. بہت بڑا احسان ہے اللہ کا, خدا کی قسم. تو اب اس احسان کے کچھ تقاضے ہیں. وہ کیا تقاضے ہیں؟ سب سے پہلے اپنا عقیدہ درست. اسلام کیا کہتا ہے؟ جس نے ہمیں نعمتیں دی ہیں اس کا شکر ادا کرو. تو شکر میں سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ جس نے دی ہے مانو کہ وہی دینے کے قابل ہے, اس کے علاوہ کسی کو دینے کا اختیار نہیں ہے. اس لیے اسلام میں سب سے بڑا جرم کیا ہے؟ شرک. وَمَن يَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخر, جو اللہ کے سوا کسی کو پکارے گا تو اللہ کہتا ہے اس کا حساب کس کے ذمے ہے؟ میرے ذمے ہے, میں نہیں چھوڑوں گا اس کو. اس لیے ہم نعرہ صرف یا اللہ مدد, یا رسول اللہ مدد کا نعرہ بولتے کیوں نہیں لگے گا. یا علی مدد بولو نا, نہیں. ایاک نعبد و ایاک نستعین, اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور صرف تجھ سے مدد طلب کرتے ہیں. اللہ نے جب ہمیں بنایا تھا پانی سے, اس بنانے میں کوئی پیغمبر کوئی فرشتہ اللہ کے ساتھ شریک نہیں تھا. اللہ کہتے ہیں جب میں خود مختار ہوں, میں نے بنایا, تو ضرورتوں میں پکارو گے بھی کسے؟ صرف مجھے. لوگ کہتے ہیں کہ اللہ نے اپنے پیغمبر کو بھی اختیارات دے رکھے ہیں. اللہ کے دینے سے پیغمبر کے پاس بھی اختیارات آ گئے. اللہ قرآن میں جگہ جگہ اس شرک کی نفی کرتا ہے. اللہ کہتا ہے میں نے کسی کو کوئی اختیار نہیں دیا, نہ پیغمبر کو نہ کسی ولی کو. معجزے جو پیغمبروں سے صادر ہوتے ہیں وہ پیغمبروں سے نہیں ہوتے, وہ اصل میں کس سے ہوتے ہیں؟ اللہ سے ہوتے ہیں. اللہ نے کسی پیغمبر کو اختیار نہیں دیا کہ جب چاہے چاند کے 2 ٹکڑے کر دے, نہ. جب اللہ نے چاہا پیغمبر پہ وحی نازل کی کہ اے نبی آپ چاند کی طرف اشارہ کریں, میں اپنی قدرت سے چاند کے 2 ٹکڑے کر دوں گا. نبی نے اشارہ کیا, اللہ نے ٹکڑے کر دیے. تو یہ اختیار کس کے پاس ہے؟ اللہ کے پاس. پھر جوڑنے والا بھی کون چاند کو دوبارہ؟ اللہ. موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ نے کہا کہ لاٹھی زمین پہ ڈالو, میں سانپ بنا دوں گا. حضرت موسیٰ کو اللہ نے یہ اختیار نہیں دیا کہ جب چاہو آپ لاٹھی کو سانپ بنا دو. اگر اللہ نے یہ اختیار دیا ہوتا تو موسیٰ علیہ السلام نے جب لاٹھی زمین پہ ڈالی تھی پہلی دفعہ اور وہ سانپ بنی تھی تو موسیٰ علیہ السلام خوف سے بھاگتے نہیں. قرآن کہتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام بھاگے, ولم یعقب, پیچھے مڑ کے بھی نہیں دیکھا, اتنا خوف زدہ ہو گئے اس سانپ سے. اللہ نے فرمایا یا موسیٰ اقبل, اے موسیٰ واپس پلٹ اور اس کو ہاتھ میں پکڑ لے. سنعیدھا سیرتھا الاولی, جس خدا نے اس لاٹھی کو سانپ بنایا ہے وہی رب اس سانپ کو دوبارہ لاٹھی بنا دے گا. پتا چلا کہ بھائی موسیٰ نہ لاٹھی کو سانپ بنا سکتے تھے, نہ سانپ کو ریورس کر کے دوبارہ لاٹھی بنا سکتے تھے. یہ سارے کام کون کر رہا تھا؟ اللہ کر رہا تھا. موسیٰ علیہ السلام جب دریا کے کنارے, پانی کے کنارے آ کے کھڑے ہوئے ہیں اور پریشان کہ پیچھے فرعون کا لشکر, آگے دریا, بنی اسرائیل نے پوچھا انا لمدرکون, اے موسیٰ مر گئے, آج تو ہم مر گئے. موسیٰ علیہ السلام نے یہ نہیں فرمایا کہ نہیں مرے, بلکہ میں لاٹھی ابھی ڈالوں گا, پانی پہ ماروں گا اور اپنی طاقت سے پانی کو 2 حصوں میں تقسیم کر دوں گا. نہ 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 نہ. موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کلا, جس اللہ نے اتنی مدد کی ہے آج دوبارہ وہ مدد کرے گا. کرے گا کیسے یہ مجھے معلوم نہیں ہے, مدد ضرور آئے گی, یہ نہیں پتا کیسے آئے گی. ان معی ربی, میرے ساتھ رب ہے. اللہ فرماتے ہیں ہم نے موسیٰ کو کہا کہ لاٹھی پانی پہ مار, فانفلق فکان کل فرق کالطود العظیم, اللہ نے اپنی قدرت سے اس پانی کو 2 ٹکڑوں میں تقسیم کر دیا. تو یہ سارے کام کون کر رہا ہے میرے بھائی؟ اللہ. تو پیغمبروں کے پاس کوئی اختیارات نہیں ہے, فرشتوں کے پاس اختیارات نہیں ہے. آپ کو لوگ شرک پہ ابھاریں گے, بولیں گے لو بھیا مفتی صاحب اوٹ پٹانگ باتیں کر کے جا رہے ہیں, بارش برسانے کے فرشتے الگ ہیں, موت کا فرشتہ الگ ہے بھائی. تو جب موت دینے کا اختیار فرشتے کے پاس ہے, بارش برسانے کا اختیار فرشتے کے پاس ہے, تو کیا پیغمبروں کے پاس اولاد دینے کا اختیار نہیں ہو سکتا, بگڑی بنانے کا اختیار نہیں ہو سکتا؟
نا موت کا اختیار فرشتے کے پاس نہیں ہے. موت روح نکالنے کا کام فرشتے سے لیا جاتا ہے, اختیارات فرشتے کو نہیں دیے جاتے. اس کی مثال ایسے ہے, میرے ہاتھ میں قلم ہے, آپ مجھے کہتے ہیں مفتی صاحب اس پہ سائن کر دیں, میں قلم سے سائن کرتا ہوں. آپ کہتے ہیں لے بھائی مفتی صاحب نے قلم سے سائن کا کام لیا ہے, لہذا قلم کے پاس یہ اختیارات ہیں کہ وہ سائن کر سکتا ہے. آپ نے کیا کیا, وہ پین مجھ سے لے لیا اور کہا آئندہ کبھی سائن کروانا ہوا تو چونکہ آپ قلم سے سائن کرواتے ہیں لہذا میں ڈائریکٹ قلم سے کہہ دیا کروں گا کہ وہ سائن کر دے. میں کیا کہوں گا میرے بھائی, قلم کے پاس نہ میرا نام لکھنے کا اختیار, نہ قلم کے پاس ایک تحریر لکھنے کا اختیار. قلم کا کام ہے جیسا جیسا میں اس کو جہاں جہاں گھماؤں گا اسی حساب سے وہ گھومے گا. تو اللہ میاں نے بھی موت کے فرشتے کو گچی سے پکڑا ہوا ہے اور بولا ہوا ہے کہ جیسے جیسے میں تجھ سے کام لوں گا اس طریقے سے تو روح قبض کرے گا. یہی وجہ ہے کہ ہم موت اور حیات کی دعا کبھی فرشتے سے نہیں مانگتے. کبھی ہم یہ نہیں کہتے اے اسرافیل, اے موت کے فرشتے, کائنڈلی تھوڑی سی مجھے 1 سال کے لیے مہلت دے دے. ہمیں پتہ ہے یہ فرشتے کے پاس اختیارات نہیں ہے. ہم دعائیں کس سے مانگتے ہیں بھائی؟ اللہ سے. اے اللہ ابھی اس نے دوسری شادی کرنی ہے, ابھی 4 کرنی ہے, اے اللہ اس کو تھوڑی زندگی مزید دے دے, کرنے کے بعد یہ اس نے ویسے ہی مر جانا ہے تھوڑے دنوں میں, ابھی کیا کر دے, اس کو اختیارات دے دے, ابھی تھوڑی سی مہلت دے دے. تو بھائی اللہ فرشتوں سے کام لیتا ہے, اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ فرشتوں کے پاس اختیارات آ گئے ہیں. اللہ نے خضر علیہ السلام سے بھی کچھ کام لیے ہیں, اختیارات خضر علیہ السلام کو بھی نہیں دیے. تو نہ اختیارات پیغمبروں کے پاس نہ فرشتوں کے پاس, یہ سارے اختیارات کس کے پاس ہیں؟ اللہ کے پاس. ایک اور طریقے سے لوگ دھوکہ دیتے ہیں, بولتے ہیں لو بھائی یہ وہابڑے, وہابیوں کی سپرلیٹو ڈگری ہے وہابڑے. کہتے ہیں یہ وہاں بڑے عجیب بات کرتے ہیں کہ اللہ سے مانگو, جب ان کو مدد کی ضرورت پڑتی ہے پولیس سے مدد مانگتے ہیں کہ نہیں مانگتے ہیں بھائی؟ یہ پولیس سے مدد مانگتے ہیں تو واہ, پولیس سے مدد مانگنا جائز اور نبی سے مدد مانگنا جائز نہیں ہے. معاذ اللہ, انہوں نے تو نبی کا مقام پولیس سے بھی گٹا دیا. بھائی جان آپ بحث کو خلط مل کر رہے ہو. مدد 2 طرح کی ہوتی ہے, ایک اسباب کے تحت اور ایک اسباب سے ہٹ کے. جب پولیس سے ہم مدد مانگتے ہیں تو وہ سائنٹیفک لاجک ہوتی ہے. فون کرو گے آپ, وہ گاڑی میں بیٹھ کے چلتے ہوئے آئیں گے, سائنسی اسباب اختیار کریں گے. اسباب کے اندر جو مدد مانگی جاتی ہے وہ شرک نہیں ہے, وہ تو ہم صبح شام ایک دوسرے سے مدد مانگ رہے ہوتے ہیں. وہ مدد مانگنا شرک ہے جو اسباب سے ہٹ کر, اللہ کوئی سبب نہ بھی ہو تو بھی کام کر سکتا ہے. ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا گیا, زندہ رہنے کی کوئی سائنٹیفک لاجک ہے؟ کوئی سائنسدان مانے گا؟ نہ, لیکن اللہ نے بچا کے دکھا دیا. عیسیٰ ابن مریم کو بغیر باپ کے پیدا کیا, کوئی سائنسدان مانے گا؟ بولتے کیوں نہیں؟ نہیں مانے گا. ایک ایتھیسٹ نے کہا جب سے یہ ویڈیو کیمرے ایجاد ہوئے کرامتیں بند ہو گئی ہیں. تو کسی نے جواب میں دیا کہ بندر کا انسان بننا بھی بند ہو گیا جب سے. کہتے ہیں نا یہ سائنسدان کے بندر سے بنے ہیں. میں ابھی جنگل میں گیا ہوں نا, وہاں شپاٹا میں, شپاٹا اتنی مشکل سے, ایک اوکاچی مچی اتنی مشکل سے یاد ہوا تھا جاپان میں, ایک شپاٹا. تو وہاں اتنے بندروں کی قسمیں نظر آئیں, کوئی جوئیں نکال رہا ہے. میں نے کہا کوئی ایسا بندر دیکھو یار جو تھوڑا تھوڑا انسان بننا شروع ہو گیا ہو, تھوڑا تھوڑا سا لک آ رہا ہو اس میں. بے شک کروڑوں سال میں ہوا ہو بھائی, کروڑوں سال میں کچھ بندر تو ایسے ہوتے جو آدھے بندر ہوتے, آدھے وسیم لگ رہے ہوتے, غفار لگ رہے ہوتے. ایک ایسی نسل ہونی چاہیے تھی نا. یہ کیا بات ہے کہ ڈائریکٹ بندر نے چھلانگ مان کے انسان بنا اور بیچ کی ساری نسلیں اچانک مارکیٹ سے شارٹ ہو گئیں. تو اس لیے یہ سب پھینکنے کی باتیں ہیں. اس طرح کی باتیں جب سائنٹسٹ کیا کریں تو بیٹھ کے لپیٹا کرو, اس کی کوئی لاجک نہیں ہے, فضول باتیں ہیں بالکل. خدا سے باغی کر رہے ہیں تمہیں. تو میں تو بھی گیا, میں نے بندروں کو بہت غور سے دیکھا, جہاں بندر آتے میں دیکھتا تھا, میں دیکھتا شاید یہ والا بننے والا ہو بھائی, تھوڑا تھوڑا بن چکا ہو. کوئی بھی نظر نہیں آیا, یا تو بندر تھے یا ڈائریکٹ ہم انسان تھے, بیچ کی کوئی نسل ہمیں نظر نہیں آئی. اور آپ کہہ سکتے ہو آپ نے ایک جنگل دیکھ لیا نا, ساری دنیا کے جنگل گئے ہو, تو ابے تم لوگوں نے تو ساری دنیا کے سائنسدانوں نے تو دیکھ لیا ہے نا,
کیمرے تم نے فٹ کر کر کے گئے ہو, تمہیں بھی اب تک کوئی نظر نہیں آیا. تو یہ نہیں ہو سکتا بھائی. اور اگر بندر سے بنا بھی ہے تو بندر کیسے بن گیا؟ بندر تک بننا آسان ہے؟ بندر بھی تو ایک اللہ کی مخلوق ہے. اس کی آنکھیں دیکھو, اس کی ناک دیکھو, یہ بھی سافٹ ویئر ہے بھائی, یہ بھی خود بخود ایوالو ہو کے یہاں تک نہیں پہنچ سکتے. تو میں کیا بات کر رہا تھا, ایک تو میں باتیں بھولنے بہت لگا ہوں. یہ میں حافظہ کمزور نہیں ہے میرا, کہیں آپ سمجھیں کہ حافظہ کمزور ہے. میرا توجہ ایک دم ایک ٹاپک کی طرف ہوتی ہے تو پورا اسی میں گھسیڑ دیتا ہوں میں اپنے آپ کو. تو میں یہ عرض کر رہا تھا, ہاں عقیدے کی بات کر رہا تھا, توحید کے اسباب سے ہٹ کے کام کون کر سکتا ہے؟ اللہ. تبھی ہم دعا کرتے ہیں اللہ سے. دعا کہتے ہیں اسباب سے ہٹ کے کسی کو پکارنا. پولیس سے ہم دعا نہیں مانگتے. تو آپ یہاں بیٹھے بیٹھے نبی کو پکارو گے تو یہ اسباب کے تحت نہیں ہے, یہ اسباب سے ہٹ کے ہے. لہذا یہ والی پکار شرک ہے. تو یہ شرک اللہ کے ساتھ ناشکری ہے کہ میں نے بنایا, میں نے پیدا کیا, اور میں نے پیغمبروں کو اپنے انٹروڈکشن کے لیے بھیجا کہ مجھے پکارو, تم نے اسی پیغمبر کو معبود بنا لیا. عیسائیوں نے کیا کیا ہے؟ کہا کہ عیسیٰ بغیر باپ کے پیدا ہو گئے. معاذ اللہ, کون نے اللہ کو باپ بنا دیا؟ معاذ اللہ, نقل کفر. اللہ نے کہا واہ بھائی واہ, ان مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم. عیسیٰ کی مثال اللہ کی نظر میں آدم کی طرح ہے. آدم کے نہ تو باپ تھے اور نہ ماں تھے. تو اے عیسائیوں تمہیں کیا ہو گیا کہ آدم کو اللہ کا بیٹا نہیں کہتے, جو باپ اور ماں دونوں کے بغیر پیدا ہوئے, اور جو ماں کے ذریعے پیدا ہوا اس کو اللہ کا بیٹا کہہ رہے ہو. تو تمہیں کیا ہو گیا بھائی, کیسی عقل ہے؟ کیوں نہیں کہہ دیتے اللہ نے اپنی قدرت سے بغیر باپ کے پیدا کر دیا؟ کیا ہوتا ہے بھائی, اللہ سب کچھ کر سکتا ہے. تو یہ ہمارا عقیدہ ہے بھائی. سارے اختیارات کس کے پاس ہیں؟ ہو سکتا ہے کچھ لوگ پھر یہاں ورغلائیں. لو بھائی, جبریل آئے تھے, انہوں نے کہا تھا لِأَهَبَ لَكِ غُلَامًا زَكِيًّا, اے مریم میں تجھے ایک بیٹا ہبہ کرنا چاہتا ہوں. تو اسباب کے بغیر بیٹا ہو رہا تھا نا, بغیر باپ کے بیٹا ہو رہا ہے, اسباب کے تحت ہے, وداؤٹ اسباب ہے, کوئی لاجک بنتی ہے. تو جبریل کیا کہہ رہے ہیں؟ میں دے رہا ہوں. اس کا مطلب جبریل بھی بغیر سبب کے بگڑی بنا سکتے ہیں, کام کر سکتے ہیں. نا 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 نا, یہ نسبت مجازی ہے. بعض دفعہ کام کوئی کر رہا ہوتا ہے, کسی سے لے رہا ہوتا ہے, تو نسبت مجازن اس کی طرف کر دی جاتی ہے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ جیسے قرآن میں آتا ہے کہ حلال و حرام کرنا صرف اللہ کا اختیار ہے, نبی کو بھی اختیار نہیں. لما تحرم ما احل اللہ لک, اے نبی جس چیز کو اللہ نے حلال کر دیا آپ اس کو حرام نہیں کر سکتے. دوسری جگہ قرآن کہہ رہا ہے یحل لہم الطیبات ویحرم علیہم الخبائث, نبی ناجائز چیزوں کو حرام کر کے جائیں گے. ہیں بھائی, ایک طرف قرآن کہہ رہے اے نبی آپ حرام حلال کا رائٹ آپ کے پاس نہیں ہے, ایک طرف اللہ کہہ رہے آپ بری چیزوں کو حرام کون کرے گا؟ آپ کریں گے. بھائی حرام اللہ ہی کرے گا, لیکن چونکہ نبی کی زبان کے ذریعے کرے گا اس لیے مجازن نسبت کس کی طرف کر دی؟ بولو, نبی کی طرف کر دی. یہ نسبت مجازی کہلاتی ہے. حقیقت میں کون کر رہا ہے؟ اس کی میں اکثر مثال دیتا ہوں. آپ ہوٹل میں جاتے ہو یا کسی کی دعوت میں جاتے ہو, کسی نے پوچھا بھائی تو نے کتنی بریانی کھائی؟ آپ نے کہا میں 2 پلیٹیں کھا گیا. اگلا کہہ رہے کمبخت تجھے بریانی کھانے بھیجا تھا, پلیٹیں کھانے تھوڑی بھیجا تھا میں نے تجھے, تو کیا کر کے آیا ہے؟ تو آپ کیا کہو گے؟ بھائی کھائی بریانی ہے, لیکن بریانی اور پلیٹوں کا ظرف مظروف کا رشتہ ہے آپس میں. ظرف اور مظروف کا, یہ علماء سمجھتے ہیں نا, ظرف اور مظروف کا رشتہ ہے. تو بعض دفعہ ظرف بول کے مظروف مراد لیا جاتا ہے کیونکہ دونوں کا ریلیشن بہت مضبوط ہے. اس میں حکمت یہ کوانٹٹی بتانے کے لیے کہ کتنی کھائی ہے میں نے. اگر میں بتاتا 2 بریانی کھا گیا تو تمہیں کیا پتا چلتا کوانٹٹی کتنی ہے؟ تو میں نے 2 پلیٹیں کہا, یعنی اتنی بریانی جتنی 2 پلیٹوں میں آ جاتی ہے. تو مجازی نسبت کے لیے کوئی مصلحت ہوتی ہے, تو اللہ نے بھی کہا نبی حرام کر کے جائیں گے, یہ بتانے کے لیے کہ نبی کا فریضہ کیا ہے. نبی کا کام میڈیکل سائنس یا بزنس یا کاروبار نہیں ہے, نبی کا کام ہے شریعت بیان کرنا کہ کیا حلال ہے اور کیا حرام ہے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے ہو؟ لوگ مجھ پہ اعتراض کرتے ہیں نا, یہ مولوی صاحب امریکہ کینیڈا جاپان کیا کرنے جا رہا ہے؟ جاپان میں اتنے بڑے بڑے سائنسدان ہیں, یہ مولوی کیا سائنسدان ہے جو وہاں جا رہا ہے؟
بھائی جاپانیوں کو سب کچھ پتا ہے, حلال و حرام کا علم جاپانیوں کے پاس نہیں ہے, یہ پیغمبروں کے پاس ہے, یہ پیغمبر کا فریضہ ہے. جب پیغمبر دنیا سے چلے گئے تو علماء پیغمبروں کے وارث ہیں. اب یہ علماء کا فریضہ ہے, تو جاپان میں اگر علماء پیدا ہوتے تو ہم وہاں جا کے یہ بیان نہ کرتے. سمجھتے ہو, ساری چیزیں انگریزوں کے پاس نہیں ہے. حلال و حرام کا علم کس کے پاس ہے؟ مسلمانوں کے پاس ہے, کیونکہ پیغمبروں کا علم مسلمانوں کے پاس ہے. تبھی تو انگریز کو پتہ ہی نہیں کہ سور حلال ہے کہ حرام ہے. انگریز لیگل انلیگل دیکھتا ہے, حلال و حرام ان کی ڈکشنری میں نہیں ہے. شراب حلال ہے حرام ہے, نہ انگریز دیکھا کہ لیگل ہے کہ انلیگل ہے. صحیح ہے نا, ہم لیگل انلیگل تھوڑی دیکھتے ہیں. اگر لیگل بھی ہو شراب پھر بھی ہمارے ہاں کیا ہے؟ حرام, کیونکہ پیغمبر نے حرام قرار دے دیا ہے. یہاں تو شراب لیگل ہے, آپ لوگ پیتے ہو کیا؟ پی کے آیا ہوا ہے تو بھائی تھوڑا پیچھے چلا جائے, کوئی بھروسہ نہیں ہے کہ بعض دفعہ پی کے آیا ہوا ہوتا ہے, عجیب سی باتیں کر رہا ہوتا ہے. آج ایک آدمی کو ہم نے دیکھا دوپہر کو پتہ نہیں بھاگ رہا ہے, جاگنگ کر رہا ہے بے تکے ٹائم پہ. میں نے کہا یہ کون سا جاگنگ کا ٹائم ہے, پاؤں میں چپل پہنے ہوئے ہیں, عجیب اسٹائل. تو انہوں نے کہا بعض دفعہ پی کے یہ بھی ہوتا ہے. پینے کے بعد کوئی بھروسہ نہیں ہوتا بھائی. ایک صاحب کو ہم نے دیکھا بیٹھے ہوئے اپنے آپ سے باتیں کر رہے ہیں. میں نے کہا یہ تقریر کی تیاری کر رہے ہیں, انہوں نے یہاں کے مقامی لوگوں کو کہہ رہے ہیں پیا ہوا ہے. تو میرے بھائی, تو یہ نسبت حلال و حرام کی مجازی. اس لیے سب اختیارات صرف اور صرف اور صرف کس کے پاس؟ اللہ کے. میں بات کو سمیٹ کے ختم کر رہا ہوں, جلدی جلدی موضوع کو مکمل کر رہا ہوں. زیمبیا میں آج میرا آخری بیان ہے, اس کے بعد مجھے پتلی گلی سے نکلنا ہے. تو دوسرا کام شکر گزاری میں اللہ کی یہ عبادت. دنیا کے ہر مذہب میں عبادت ہے یا نہیں ہے؟ اللہ کہتے ہیں میری عبادت کرو. تو عبادت کیسے کریں؟ اللہ نے بتایا وضو کر کے 5 ٹائم بولو نماز پڑھو. پڑھو گے کہ نہیں پڑھو گے؟ مسجد میں جماعت کے ساتھ. زندگی میں ایک بار حج کرو اگر اللہ نے استطاعت دی ہے. میرے گھر کی زیارت کرو. رمضان کے روزے رکھو. یہ آپشنل نہیں ہے کہ جاب مشکل ہے, مزدور ہے. نہ بھائی, جب رمضان آیا ہر صحت مند مقیم پر رمضان کے روزے لازم ہیں. آپ یہ نہیں کہہ سکتے میری جاب بہت ڈیفیکلٹ ہے. نہ, اللہ کا حکم آسان ہے, لچکدار نہیں ہے. خوب سمجھ لو, لچک نہیں ہے اس میں. جب کہہ دیا تو کہہ دیا. آج بہت ہلکا لے لیا اللہ کے حکم کو. نمازیں ایسے, میں بھی جہاز سے جب اترا, ایتھوپیا ہمارا جہاز اترا تھا, تو فجر کی نماز جو ہم جب اترا تو نماز کا ٹائم باقی تھا, تو ہم نے جلدی سے نماز پڑھی, پھر ہم آ کے بیٹھے. تو اب اس کے بعد جو فلائٹیں آ رہی ہیں, میں نے بہت سارے لوگ دیکھے آ کے مسجد میں قضا ہو گئی فجر اور نماز پڑھ رہے ہیں. میں ان سے کہہ رہا ہوں بھائی آپ نے جہاز میں کیوں نہیں پڑھی نماز؟ کہہ رہے ہیں وہ جہاز میں جگہ نہیں تھی. وہ بھائی جیسے چاہو پڑھ, یعنی اصل میں تو نماز میں بھی کھڑے ہو کر فرض, جہاز میں بھی فرض نماز کھڑے ہو کر پڑھنا لازم ہے. فرض نماز بیٹھ کر بولو نہیں ہوتی. قبلہ رخ ہونا اور کھڑے ہونا ضروری. لیکن اگر جہاز میں آپ کو کھڑے نہیں ہونے دے رہے تو پھر مجبوراً بیٹھ کے نماز پڑھو, لیکن اس کو لوٹا لو. لیکن پڑھو تو ضرور, چھوڑنے کی اجازت تھوڑی ہے. اگر نماز قضا کرنے کی اجازت ہوتی تو اللہ میدان جنگ میں قضا کرنے کی اجازت دیتا. اللہ نے فرمایا فَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجَالًا أَوْ رُكْبَانًا, اگر تم دشمن سے لڑ رہے ہو, خوف کی حالت میں ہو, تو کھڑے ہو کر یا سوار ہو کر پڑھ لو. قضا کرنے کی اجازت نہیں. تو میں نے داڑھیوں والے ٹوپیوں والے لوگ دیکھے, بھائی کہہ رہے ہیں یار وہ ایکچولی جگہ نہیں تھی, اب پڑھ رہے ہیں. بھائی آپ کسی بھی طریقے سے پڑھتے پھر لوٹا لیتے اس کو آپ. یہ کون سا طریقہ ہے؟ تو جب نماز کا یہ حشر نمازیوں نے کر دیا ہے تو باقی حکام کا کیا ہوگا؟ تو بھائی کوئی صورت نہیں ہے نماز قضا کرنے کی, سمجھتے ہو؟ کھڑے ہو کے نہیں پڑھ سکتے, بیٹھ کے نہیں پڑھ سکتے, لیٹ کے گردن کا ہلا کے پڑھنی پڑے گی آپ کو. پانی نہیں ہے تیمم. یہ ساری رخصتیں اللہ نے اس لیے تو دی ہے کہ وقت سے مت ٹالو. اگر نماز کو اپنے ٹائم سے ٹالنے کی اجازت ہوتی, اللہ کہتا کوئی بات نہیں, کھڑے ہو کے نہیں پڑھ سکتے, بیٹھ کے نہیں, بلکہ گھر جا کے آرام سے تسلی سے چھٹیوں میں پڑھ لینا جب فرصت ملے گی تمہیں. ابھی چھٹیاں آنے والی ہیں, تمہارے امتحان ہوں گے تو چھٹیاں آئیں گی, اسی وقت ساری لوٹا دینا اکٹھی بیٹھ کے. تو مذاق تھوڑی ہے نماز.
تو عزم کرتے ہو کہ نہیں کرتے؟ ایسی کی تیسی کچھ بھی ہو جائے. آج کل تو ایسی بہترین ایپلیکیشن آ گئی ہیں جہازوں کے سفر میں. آپ ایپلیکیشن ڈاؤن لوڈ کرو, اس میں اپنے فلائٹ کا ٹائم اور جہاں ارائیول اور ڈپارچر کا ٹائم لکھو, وہ پورا ٹائم نماز کا کہ جہاز کس وقت کہاں ہوگا, کتنے بج کے کتنے منٹ پہ کون سی نماز کا ٹائم داخل ہو رہا ہوگا, قبلہ کدھر ہوگا. اللہ نے اتنی آسانی کر دی ہے, سمجھتے ہو. اور مستورات کو بھی نماز پڑھوایا کرو. بہت سے نمازی ہم نے دیکھے اپنی بیگم کے ساتھ سفر کر رہے ہیں, ابے اب کون جائے گا وضو کرے گا, ابے چھوڑ بعد میں بیگم کا. بھائی جان ابھی آزمائش ہے, ابھی آزمائش ہے کہ نماز پڑھتا ہے کہ نہیں پڑھتا. خود بھی پڑھنا ہے, اپنے گھر والوں کو بھی. ٹرین کا سفر ہو, بس کا سفر ہو, نماز نہیں معاف ہے. ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا. اللہ کہہ رہے نماز مومنین پر مقررہ اوقات میں فرض ہے, اس کو دائیں بائیں کرنے کی اجازت نہیں ہے. تو پڑھو گے کہ نہیں پڑھو گے؟ تیسرا کام, یہ رمضان کے روزے ہو گئے, حج ہو گیا زندگی میں ایک بار. اس کے بعد اللہ نے کچھ چیزیں ہم پہ ویسے ہی حرام کی ہیں جو اخلاقیات میں آتی ہیں, ان کا عبادت سے تعلق نہیں بلکہ اخلاقیات سے. اس میں اللہ نے فرمایا لا تقربوا الزنا, زنا کرنا تو دور کی بات, زنا کے قریب بھی مت پھٹکو. زنا کا آلٹرنیٹ اللہ نے ہمیں کیا دیا؟ بولو, نکاح دیا. غیر مسلم نکاح نہیں کرتے, زنا کرتے ہیں, اور اگر شادی کرتے بھی ہیں بہت دیر سے کرتے ہیں. ان میں کوئی اگر بالغ ہوتے ہی شادی کر لے اس کو بے وقوف سمجھا جاتا ہے. آپ عمل کر کے دکھاؤ, بولو بے وقوف تم ہو, ہم نہیں ہیں. ایک غیر انگریز سے میری بات چیت ہو رہی تھی, تو میں نے کہا ہماری سوسائٹی میں اتنی عمر میں لوگ نکاح کرتے ہیں. اس نے کہا آپ کا کلچر ہے. اب میں نے زیادہ بحث نہیں کی, بھائی کلچر نہیں ہے, ہمارا مذہب ہے. کلچر تو کہتا ہے آزادی دلاتا ہے آپ کو, تو آپ اپنے عمل سے بتاؤ بھائی جلدی نکاح کیا کرو. کوئی پوچھے کیوں, بولا ہمارے مذہب کا حکم ہے. بھائی اللہ کا حکم ہے, جب اللہ کا حکم آ جائے تو پھر آپشنل رہتا ہے وہ ہے بھائی, پھر کوئی عقل چلتی ہے, پھر ایکچولی بات ہوتی ہے کچھ. کوئی بھی آپ کا باس ہو, آپ کو آرڈر دے یار یہ چیک ہے جا کے کیش کرا کے لو, آپ بولے ایکچولی سر ایکچولی میرے پیٹ میں درد, ایکچولی وہ بولے گا بھائی تو نے جاب کرنی ہے نہیں کرنی, نکل یہاں سے. تو اللہ کو اتنا ہلکا لے لیا بھائی. تو اللہ کہہ رہا ہے جب جس میں نکاح کی استطاعت تو فوراً کیا کرے وہ نکاح. اے اللہ خرچہ ہوگا بہت زیادہ, ٹینشن. اللہ نے کہا غیر مسلم کیلکولیٹر لے کے بیٹھے گا, ابھی میری اتنی تنخواہ, حالانکہ اس کی بیوی آنے کے بعد اس کا خرچہ ہو ہی نہیں رہا ہے کم بخت کا, 1 روپے دھیلا نہیں بیوی پہ خرچ کرنا, پھر بھی کیلکولیٹر لے کے بیٹھا ہوا ہے. ہم نے سارا خرچہ خود کرنا ہے, پھر بھی اللہ کہہ رہا ہے کیلکولیٹر استعمال کرنے کی اجازت نہیں ہے. ان یکونوا فقراء یغنیہم اللہ من فضلی. اللہ کہتے ہیں نکاح کرو, اگر فقیر ہوگے اللہ اپنے فضل سے غنی کر دے گا. اللہ پہ توکل کرو. جو اللہ بچہ پیدا ہونے کے بعد ماں کی چھاتیوں میں دودھ پیدا کر دیتا ہے, تو وہ بیوی آنے کے بعد تمہارے مال میں برکت نہیں دے سکتا کیا؟ نہ نسل کو روکو نہ شادی سے روکو. غیر مسلم کہتا ہے بچے 2 ہی اچھے, ہوتے 2 بھی نہیں ہیں, لیکن بہرحال کہتا ہے کیا ہے بچے 2 ہی اچھے. اسلام کہتے ہیں نہیں بھائی, رزق کس کے ہاتھ میں ہے؟ اللہ کیا؟ اللہ کو خاندانی آدمی پسند ہے. پارکوں میں لکھا ہوتا ہے فیملی کے ساتھ آئیں, ہو سکتا ہے جنت کے دروازے پہ اللہ لکھ دے فیملی کے ساتھ آؤ, پھر کیا کرو گے؟ کیا خیال ہے بھائی؟ تو میں تو 18 کے ساتھ نکل لوں گا, میں بولوں گا اللہ اور تو ہمارے پاس کوئی امال ہی نہیں ہے. کیا خیال ہے بھائی؟ اور تو ہمارے پاس. اللہ پہ توکل کرو میرے بھائی, کیلکولیٹر لے کے نہیں بیٹھے رہا کرو. تمہارے ماں باپ کا احسان ہے تم پر کہ نسل نہیں روکی, تم پیدا ہو گئے. وہ بھی روک سکتے تھے, میرا باپ بھی 2 بچوں کے بعد نسل روک سکتا تھا, تو میں تھوڑی پیدا ہوتا. میرے والد نے کس پہ توکل کیا؟ اللہ پہ. اللہ اولاد دے گا. اور قرآن کہتا ہے لا تدرون ایہم اقرب لکم نفعا. نسل مت روکو بھائی, تمہیں کیا پتا تمہاری اولاد میں کون تمہارے لیے زیادہ کام کا نکل آئے. ایک صاحب کہنے لگے اتنے بچے ہوں گے, ہو سکتا ہے کوئی بگڑا ہوا نکلے. میں نے کہا بھائی اتنے پیدا کرو کہ 2-4 اسپیئر میں بگڑنے کے لیے بھی رکھو. اگر 2 ہوئے اور وہی بگڑ گئے تمہاری تو نسل گئی. کیا خیال ہے؟ نسل گئی تمہاری. تو غیر مسلموں بیچاروں پر ترس کی حالت ہے. انہوں نے نسل روک کے نا 2 بچے, پھر ان کا 2 خرچہ تو 2 پہ بھی ہوتا ہے, 1 بچہ پھر 1 بھی نہیں.
بڑھاپے میں تنہائیاں کاٹ رہی ہیں, خاندان تباہ, نہ چاچے نہ مامے. جب بچے ہوتے ہیں تو پھر ان کے بچوں کے چاچے بھی ملتے ہیں, مامے بھی ملتے ہیں, خالو بھی ملتے ہیں, رشتے ملتے ہیں. یہاں کتنی خوشی ہوتی ہے جب میں آتا ہوں, یار یہ ہمارے چاچے, اتنے بڑے بڑے گھروں میں لوگ رہتے ہیں, اتنے رشتہ داری مضبوط ہے. سارا سیٹ اپ برباد ہو جائے گا اگر نسل روک لی. یہ ہمارے مذہب کا حکم ہے بھائی, ہم نے کسی فلاسفر کی اس میں نہیں سننی. بے وقوف لوگ ہیں جو تمہیں پٹیاں پڑھاتے ہیں, ایکچولی تربیت نہیں ہوگی. تو ان کی اپنے بچوں کی دیکھو کیا تربیت ہو رہی ہے. علماء کے بچے اکثر خدمت گزار ہو جاتے ہیں الحمدللہ, نافرمان ہو کے بھی ان لبرل لوگوں کے بچوں سے پھر بھی اچھے ہوتے ہیں. اور یہ تربیت کے چکر میں نا دو بچے وہ بھی کیا نکلتے ہیں, ایک ہی انڈا وہ بھی گندا. ہم نے دیکھا ہے گھروں کے حالات, وہ بھی تمیز سے باپ سے بات نہیں کرتے. تو مت ناروں میں آؤ. جلدی جلدی بات کو سمیٹتا ہوں میں, بھائی کیا کروں یار, بریک ہی نہیں لگ رہی. تو جلد نکاح کرنا ہے. زنا کا آلٹرنیٹ کیا ہے؟ نکاح پیغمبروں کی سنت, اور زنا بدکاروں کی, برے لوگوں کی خصلت. تیسری چیز شراب. اخلاقیات میں کیا چیز آتی ہے؟ شراب اور نشہ. اتنی بری چیز ہے نا, ایک گھونٹ شراب کا پی لیا تو 40 دن نماز کی برکت ختم. فرض تو ادا ہو جائے گا, قضا کرنے سے گناہ سے بچ جاؤ گے. نماز کا جو پورا ثواب ملنا چاہیے تھا وہ اللہ 40 دن تک چھین لیتا ہے اگر سچی توبہ نہ کی. قریب بھی مت پھٹکو شراب کے. اور اس سے ٹینشن ختم نہیں ہوتی, اس سے ٹینشن بڑھ جاتی. شراب پینے والوں میں خودکشی کا ریشو زیادہ ہے, شراب سے بچنے والوں میں خودکشی کا ریشو کم ہے. ہر نشے کی چیز سے دور بھاگو. اور اخلاقیات میں کیا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, مسکرا کے بات کرنا صدقہ. ان تلقى اخاك بوجه طلیق. جب کسی سے ملو مسکرا کے ملو, ایک دوسرے کی غیبت مت کرو, چغلیاں بولو مت لگاؤ, ایک دوسرے کی ٹانگیں مت کھینچو. کوئی اچھا کام کر رہا ہے اسے سپورٹ کرو. ہم لوگ کیا کرتے ہیں, کوئی اچھا کام کر رہا ہے سپورٹ تو کرتے نہیں, اس کی ٹانگیں کھینچنا شروع کر دیتے ہیں. یہ کیوں اچھا کام کر رہا ہے بھائی؟ جب دنیا کو مسافر خانہ نہیں سمجھتا نا انسان, سارے مزے دنیا میں لینا چاہتا ہے, تو یہ اخلاقی برائیاں پیدا ہوتی ہیں. بھائی اللہ نے کسی سے کوئی کام لے لیا, حسد مت کرو, رش کرو اس کے اوپر. حسد انسان کو کھا جاتا ہے. حسد سے بچنے کا کیا طریقہ ہے؟ یہ سوچا کرو بھائی یہ ترقی کر کے بہت آگے نکل گیا تو کیا ہوگا, جائے گا تو قبر میں ہی نا. کیا خیال ہے ہم بھی وہاں جائیں گے؟ تو کوئی بات نہیں, نکلنے دو آگے. کیا خیال ہے بھائی؟ اور دوسری بات یہ کہ اللہ کی تقدیر میں تھا کہ اس کو زیادہ دے گا مجھے کم دے گا, تو اللہ سے کوئی لڑ سکتا ہے؟ کوئی بات نہیں یار, چلو یار اس کو زیادہ مل گیا, یہ زیادہ خوبصورت ہے, یہ زیادہ صحت اچھی ہے, اس کی 4 ہو گئی ہماری نہیں ہو رہی, یار استغفر اللہ, اس کی جو ہے وہ پیسہ فلاں کے پاس زیادہ آ گیا, فلاں کو جو ہے نا کاروبار میں ترقی ہو گئی, فلاں کی عزت زیادہ ہو گئی. ہونے دو یار, چلتا ہے یار, کوئی بات نہیں, ہم اللہ کی تقدیر پہ راضی. شیطان کے ساتھ یہی تو پرابلم تھی. شیطان عبادت کرتا تھا, اس نے بولا یہ کیا مسئلہ ہو گیا یار, یہ آدم نیا نیا بنایا گیا اور اللہ کہہ رہا ہے اس کو سجدہ کرو, یہ تو پرابلم کریٹ ہو گئی نا. کیا خیال ہے بھائی؟ یہ تو معاذ اللہ نے پرابلم کریٹ کر دی ہے. میں اتنا پرانا, اور یہ دفتر میں کوئی نیا امپلائی آئے اور باس اس کو اپنے قریب کر لے, اور آپ 20 سال سے جاب کر رہے ہو, آپ کو دور رکھے, تو آپ کو غصہ آئے گا کہ نہیں آئے گا؟ تو شیطان کو بھی غصہ آیا کہ بھائی اللہ میاں نے اس کو میرے سامنے بنایا اور مجھے کہہ رہے اس کو سجدہ کرو. اڑ گیا شیطان. اب بھائی تو چھوڑ دے یار, تجھے بھی تو اللہ نے ہی بنایا ہے نا, جتنا تجھے دیا ہے تو اس پہ اللہ کا شکر ادا کر. کیا خیال ہے بھائی؟ اپنے سے کمتر کو دیکھ. اللہ تجھے گدھا بھی بنا سکتے تھے, اللہ تجھے خنزیر بنا سکتے تھے. تبھی حدیث میں آتا ہے دنیا میں ہمیشہ اپنے سے کمتر لوگوں کو دیکھا کرو. کمتر کو دیکھو گے تو شکر کی توفیق ملے گی, اپنے سے اونچوں کو دیکھو گے تو سوائے احساس کمتری کے کچھ بھی حاصل نہیں ہوگا. دوسروں کی بیویاں دیکھ دیکھ کے لوگ احساس کمتری میں جا رہے ہیں. پردہ تو آج کل ختم ہو گیا نا. ابے اس کی بیوی اتنی خوبصورت, میری والی ایسی, تو ابے بھائی تو دیکھ بہت سارے تجھ سے زیادہ ہینڈسم ہیں, ان کو بیویاں تجھ سے زیادہ بدصورت ملی ہوئی ہیں, ان کو دیکھا کر. ہمارے ایک جاننے والے کی شادی ہوئی, اتنی ٹینشن میں نا, ہمارے استاد سے آ کے کہنے لگا میری دلہن مجھے بالکل پسند نہیں آ رہی ہے, میں بہت ٹینشن میں ہوں, شکل اچھی نہیں ہے, ڈپریشن میں گیا ہوا. ہمارے استاد نے کہا ایسا کر, تو نے کبھی اپنے آپ کو شیشے میں دیکھا ہے؟
کہہ رہے بہت دفعہ دیکھا, کہہ رہے آج اس نیت سے دیکھ کہ اس ڈیزائن پہ تجھے یہ مل گئی, یہ اللہ کا شکر ہے یا نہیں ہے. اپنا ڈیزائن چیک کر دوبارہ سے. واقعی اس نے شیشے میں دیکھا, کہا کہ میں اب اللہ کا شکر ادا کر رہا ہوں. آج تک اس نیت سے کبھی اس نے اپنے آپ کو دیکھا, اب کمپیئر کر کے دیکھا کہ اس سے تو پھر بھی یعنی میں زیادہ بدصورت ہوں. تو اس ڈیزائن پہ یہ بھی غنیمت ہے اللہ کی. اپنا ڈیزائن دیکھتے نہیں ہو میرے بھائی, فلمی اداکاروں کو دیکھ رہے ہیں تو اس سے نعمت کی ناقدری ہوتی ہے, انسان ٹینشن میں جاتا ہے. تو تقدیر پہ راضی رہو بھائی, جو ہے اللہ کا دیا, میں اللہ کی تقدیر پہ راضی ہوں. کوئی بات نہیں, اللہ نے اس کو زیادہ نواز دیا, زیادہ دے دیا, کوئی بات نہیں. میں نے گھر میں بورنگ کروائی تھی تو چند مزدور آئے, بڑی محنت سے بورنگ کر رہے تھے, اور ٹھیکیدار نا کرسی پہ بیٹھا ہوا چائے پہ چائے پی رہا ہے. بس وہ تو ٹھیکیدار تھا نا, اس نے ان سے کام لینا تھا. تو میں نے اس مزدور سے کہا کہ یار ٹھیکیدار کو کچھ بھی نہیں, وہ کام پیسہ زیادہ ٹھیکیدار کما رہا ہے, کام سارا تم کر رہے ہو ہے بھائی. وہ تو صرف آرڈر پکڑتا ہے, مزدوروں سے رابطہ کرتا ہے, سارا پیسہ لے گا تو ان کو ان کے کمیشن دیا, اور سارا آرام سے بیٹھ کے دودھ پتی پی رہا ہے, پان گٹکا چبا رہا ہے اور پیسے کما رہا ہے. تو میں نے مزدور سے کہا, میں نے کہا محنت تمہاری اتنی, پیسہ یہ کما رہا ہے, تمہیں غصہ نہیں آتا؟ اس مزدور نے کہا نہیں بھائی اللہ کی دین ہے یار, اللہ کسی کو اس طرح دیتا ہے کسی کو اس طرح دیتا ہے. خوش. میں نے کہا دیکھو 2 منٹ میں اس نے مسئلہ کیا کر دیا. سارے ٹھیکیدار بن جائیں تو بورنگ کراچی میں ہوتا تو میں کہتا تمہارا باپ کرے گا پھر. بھائی اللہ کی تقسیم ہے, کسی کو اللہ نے ٹھیکیدار بنا دیا اور کسی کو اللہ نے, سارے ہی ٹھیکیدار بن جائیں تو پھر تھوڑی, پھر کون بورنگ کرے گا بیٹھ کے. تو یہ اللہ کی دین ہے میرے بھائی. یبسط الرزق لمن یشاء, جس کو چاہتا ہوں رزق کے دروازے کھول دیتا ہوں, ویقبض, جس کے چاہتا ہوں رزق کے دروازے بند کر دیتا ہوں. لیکن تسلی اللہ نے جس کے رزق کے دروازے کم کر دیے اس کو بھی دی ہے. بھائی زیادہ ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے. یہ جو اتنا کروڑ پتی بن گیا یہ بھی قبرستان میں جانے والا ہے, ٹھیک ہے نا, تو بھی کہاں جانے والا ہے, اندر جا کے دونوں کیا ہو جاؤ گے برابر. جب قبر کھود کے دیکھی جائے تو رکشے والے کی قبر میں اور 1000 گز کے بنگلے والے کی قبر میں اندر سے کوئی فرق نہیں ہوتا. تو اس لیے اخلاقیات میں کیا ہے, ایک دوسرے سے حسد اور جیلسی بولو مت کرو, غیبتیں, چغلیاں, مخالفتیں مت کرو ایک دوسرے کی. اور اخلاقیات میں یہ تو اخلاقیات. دوسرا کیا ہے, حقوق العباد. تو اللہ کے بندوں کے حقوق میں سب سے پہلے والدین, اس کے بعد بھائی بہن, اولاد, جتنا قریبی رشتہ ہوگا اللہ نے اس کا حق اتنا زیادہ بتایا. یہ چند باتیں ہیں, 2 باتیں کر کے میں اپنے بیان کو ختم کر رہا ہوں. ایک بات یہ کہ اس ملک میں ہمیں فرقہ واریت نظر نہیں آئی, الحمدللہ. برما میں گیا کوئی فرقہ نہیں ہے, افریقہ میں آیا ہوں اب تک کی رپورٹ کے مطابق کوئی فرقہ نہیں ہے. ہوتا پتہ ہے کیا ہے آج کل دھوکہ کیا ہو رہا ہے, کوئی نیا فرقہ بنے گا, اس سے فرق کرنے کے لیے آپ کو بھی کوئی نام دے دیا جائے گا, پھر لوگ کہیں گے دیکھو یہ نیا فرقہ بن رہا ہے, آپ کو پھر کیا کہا جائے گا, فرقہ. جیسے میں نے ابھی ایک بیان کیا کہ علماء دیوبند کوئی فرقہ نہیں ہے. جب سے اسلام آیا نا بر صغیر میں, برما میں, ہندوستان میں, افغانستان میں, ایران میں, شیعہ لوگوں کے علاوہ جو اہل سنت والجماعت کا مسلک آیا تو ہم اسی کو فالو کرتے چلے آ رہے ہیں. بہت سے نئے نئے فرقے ہندوستان میں بنے جن کی ڈیٹ آف برتھ بھی ہمیں معلوم ہے, ان سے فرق کرنے کے لیے لوگوں نے ہمیں دیوبند کا نام دے دیا. تو پھر لوگوں نے کہنا شروع کر دیا دیوبندی ایک فرقہ ہے. بھائی دیوبندی فرقہ نہیں ہے, یہ علماء بر صغیر کے, یہ تو صدیوں سے جو اسلام آیا تھا اسی کو فالو کرتے آ رہے ہیں. ان سے جو ہٹے اور نئے نئے نام دیے وہ نئے نئے فرقے بنے ہیں. سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی ہے بات؟ تو فرقہ واریت سے بچنے کا طریقہ میں آج آپ کو بتاتا ہوں. دیکھو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے, یہ بہت امپورٹنٹ بات ہے, اس کو گچی سے پکڑ لو, کیونکہ جہاں بھی پاکستانی جاتا ہے نا وہاں کچھ نہ کچھ نئے نئے جو اسکالر آ رہے ہیں نا یہ کچھ نہ کچھ گند کرتے ہیں. دیکھو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت 73 فرقوں میں تقسیم ہوگی,
ان 73 میں 72 جہنمی، ایک جنتی. وہ ایک جو جنتی ہے اس کے بارے میں نبی نے فرمایا ما انا علیہ و اصحابی، جلدی جلدی سمیٹ رہا ہوں میں، کہ جو میرے اور صحابہ کے طریقے کو فالو کرے گا. اسی وجہ سے علماء نے اس جنتی فرقے کا نام رکھا اہل سنت والجماعت. سنت سے مراد نبی اور جماعت سے مراد صحابہ. جو بھی نبی اور صحابہ کے طریقے سے ہٹ کے قرآن کو ایکسپلین کرے گا وہ کس میں جائے گا؟ جہنم میں. وہ ان 72 میں داخل ہوگا جو جہنمی ہے. یہ جو چاروں امام ہیں نا، امام ابو حنیفہ، امام مالک، امام احمد، امام شافعی رحمہم اللہ تعالی، ان کی اصل بنیاد قرآن، سنت اور صحابہ ہیں. یہ کبھی اجماع صحابہ کے خلاف بولو نہیں جاتے. تبھی چاروں امام 3 طلاقوں کو 3 کہتے ہیں. وجہ کیا ہے؟ کہ صحابہ سارے کے سارے 3 طلاقوں کو اکٹھی 3 طلاقوں کو 3 مانتے تھے. یہ صحابہ کے اجماع کے خلاف نہیں جاتے تھے یہ لوگ. ہاں کچھ مسائل میں ان میں اختلاف ہوا، اس اختلاف کی وجہ سے وہ جہنمی فرقوں میں نہیں آ جاتے. اس کی دلیل بھی حدیث سے ثابت ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو بھیجا کہ تم میں کوئی عصر کی نماز نہ پڑھے جب تک بنو قریظہ نہ پہنچ جاؤ. جلدی جلدی حدیث بیان کر رہا ہوں. صحابہ گئے، عصر کی نماز قضا ہونے لگی. اب بعض نے کہا بھائی نبی کا مقصد یہ تھوڑی تھا کہ نماز قضا کر دی جائے، تو اس لیے ہم نماز پڑھیں گے. قرآن نے حکم دیا ہے عصر کی نماز کی حفاظت کرو، درمیانی نماز کی حفاظت کرو. بعض نے کہا بھائی نبی کی بات کا مطلب یہ نہیں تھا، لہذا ہم نماز پڑھیں گے. بعض نے کہا بھائی مطلب تھا یا نہیں تھا، نبی کا حکم یہ کہ نہیں پڑھنی تو ہم نہیں پڑھیں گے. اب حدیث کی تشریح میں اختلاف ہوا کہ نہیں ہوا؟ دونوں کے پاس دلیل ہے. ایک قرآن سے دلیل لے رہا ہے، ایک حدیث سے دلیل لے رہا ہے. دلیل کس کے پاس ہے؟ دونوں کے پاس. نبی نے دونوں کو ملامت بولو نہیں کی. کوئی یہ کہہ سکتا ہے یہ 2 الگ الگ فرقے تھے، ایک کہتا ہے نماز پڑھنی چاہیے، دوسرا کہتا ہے نماز نہیں پڑھنی چاہیے. بھائی یہ فرقے نہیں تھے، یہ مکتبہ فکر تھے. رائے کا اختلاف تھا قرآن و سنت کو سمجھنے میں. اس اختلاف کی بیس پہ کوئی رائے وجود میں آئے تو اس رائے کو فرقہ نہیں کہا جا سکتا. یہ جو امام ابو حنیفہ، امام مالک، امام شافعی، امام احمد بن حنبل، انہوں نے قرآن و سنت پہ ریسرچ کی ہے تو بہت سارے مسائل میں ان کا اتفاق ہو گیا. اور کچھ مسائل ایسے تھے جن میں ادھر بھی دلیل ادھر بھی دلیل، تو ان مسائل میں ان کا اختلاف ہو گیا اور انہوں نے اسلامی قانون کو مرتب کر لیا. جب اسلامی قانون مرتب ہوا تو پوری دنیا میں انہی کے فالوورز پھیل گئے. پوری دنیا میں، بر صغیر میں، ہندوستان، پاکستان، اسی طرح روس کی ریاستیں، ازبکستان، بخارا، سمرقند، ان علاقوں میں، افغانستان اور برما، یہ پورے علاقوں میں فقہ حنفی آیا. سمجھتے ہو؟ تو یہ سارے کے سارے یہاں اسلام لانے والے ہی حنفی تھے. تو یہاں قدیم جو اسلام آیا ہے وہ کون لے کر آئے ہیں؟ حنفی علماء لے کر آئے ہیں. تبھی صدیوں سے یہاں فقہ حنفی کو فالو کیا جا رہا ہے. آپ جس کنٹری میں رہتے ہیں یہاں زیادہ تر لوگ مالکی ہیں. میں نے یہاں دیکھے نماز پڑھتے ہوئے فقہ مالکیہ کو. یہاں امام مالک رحمہ اللہ تعالیٰ کی تحقیقات کو فالو کیا گیا. سعودی عرب میں بہت تھوڑے سے علاقے میں 2% لوگوں نے امام احمد ابن حنبل کے فقہ کو فالو کیا. اسی طرح ملیشیا، انڈونیشیا میں اسلام کیا تو شوافے گئے وہاں پہ فقہ شافی. تو پوری دنیا صدیوں تک ان 4 فقہ کو فالو کرتی رہی ہے. لہذا کوئی اگر اٹھ کے کہے یہ 4 فقہ فرقے ہیں تو وہ 100% غلط بات کر رہا ہے، کیونکہ اس کا مطلب تو پھر پوری امت ہی جہنم میں چلی گئی نا. بچے گا کون؟ ابے کیا ہو گیا؟ تو بچے گا پھر کوئی؟ پھر وہی دال چاول والا قصہ ہو جائے گا جو میں بار بار بیان کرتا ہوں. ایک آدمی نے خواب دیکھا کہ جنت میں دال چاول کھائی جا رہی ہے، جہنم میں دیگیں پک رہی ہیں. اس نے کہا یار یہ کیا مذاق ہے؟ تو فرشتے نے بولا 4 آدمی آئے ہیں جنت میں دال چاول ہی پکائیں گے، اب دیگیں تھوڑی پکائیں گے ان کے لیے ہم. کچھ لوگ اسلام کو ایسا ایکسپلین کرتے ہیں کہ ایسا لگتا ہے یہ 4-6 آدمی ٹھیک ہیں، باقی سارے صدیوں سے کیا کر رہے ہیں؟ گھاس کھا رہے ہیں. تو امام ابو حنیفہ کا جو فقہ ہے وہ فقہ حنفی ہے وہ فقہ محمدی، نبی کا فقہ ہی ہے. اس کو مرتب امام ابو حنیفہ نے کیا، ان کے شاگردوں نے. اس لیے نسبت کس کی طرف کر دی؟ امام حنیفہ کی طرف. جیسے مصحف عثمانی، حضرت عثمان، یہ جو ہم مصحف پڑھتے ہیں نا قرآن، اس کو مصحف عثمانی کہا جاتا ہے. تو کیا مطلب یہ نبی کا مصحف نہیں ہے کیا؟ بھائی نبی کا مصحف ہے، لیکن اس کو ترتیب کس نے دیا ہے؟ جمع حضرت عثمان نے. تو نسبت کس کی طرف کر دی ہے؟
اب کوئی کہے ہم ابو حنیفہ فقہ حنفی کو نہیں، ہم قرآن و حدیث کو مانتے ہیں، اس کو چاہیے اپنی کھوپڑی کا علاج کرائے. یہ ایسا ہی ہے جو کہ میں مصحف عثمانی نہیں مانوں گا، میں مصحف محمدی مانوں گا. تو کہاں سے لائے گا مصحف محمدی؟ نبی کا مصحف مرتب کس نے کیا ہے؟ کوئی کہے میں بخاری کی حدیث نہیں مانوں گا، میں نبی کی حدیث مانوں گا. بھائی امام بخاری نے جو نبی کی باتوں کو جمع کیا، تو جن باتوں کو امام بخاری نے مرتب کیا اس کو بخاری کی حدیث کہا جاتا ہے وہ نبی کی حدیث. تو یہ جو قانون اسلامی مرتب ہوا ہے نا، اس مرتب شدہ قانون کو کیا کہا جاتا ہے؟ جس کو امام مالک نے مرتب کیا اس کو فقہ مالکیہ. تو یہ پوری دنیا میں پھیل گیا، اور جب گیا ہے تو پھر پوری دنیا میں مسلمانوں نے اسی کو فالو کیا ہے. ہر شخص کو اجازت نہیں دی ہے کہ وہ خود قرآن و حدیث میں تحقیق کر کے چیزیں لائے مارکیٹ میں. اگر ہر شخص کو اجازت دے دی جائے کہ خود سے وہ تحقیقات کرتا رہے تو دین چوں چوں کا مربع بن جائے گا، اچار چٹنی بن جائے گا، اور خواہشات کا مجموعہ بن جائے گا، جیسے کہ بن رہا ہے. ہر اسکالر اٹھتا ہے قرآن حدیث کے نام پہ کوئی نیا منجن مارکیٹ میں لا کے بیچنا شروع کر دیتا ہے. تو اس لیے حنفی بھی ٹھیک ہے، مالکی بھی ٹھیک ہے، شافی بھی بولو ٹھیک ہے. ان میں اگر اختلاف ہے تو وہی والا اختلاف ہے جو صحابہ میں بنو قریظہ والا اختلاف ہوا تھا. نبی نے کسی کو بھی جہنمی نہیں کہا، لیکن علماء کہتے ہیں فالو ایک کو کرنا ہے، برحق چاروں کو سمجھنا ہے. جیسے صحابی نے ایک رائے کو فالو کیا تھا نا، دو رائے کو فالو کرنا ممکن نہیں ہوتا. اب ایک صحابی کہہ رہے ہیں میں نہیں بھی پڑھوں گا اور پڑھوں گا بھی عصر کی نماز. بھائی ایک کو فالو کرو گے آپ، یا تو نہیں پڑھو گے یا پڑھو گے، دو کو تھوڑی فالو کیا جا سکتا ہے. لوگ کہتے ہیں جب چاروں برحق ہیں تو چاروں کو فالو، یہ پاسبل نہیں ہے. دوسرا اس میں خواہشات کا دروازہ کھل جائے گا، اس لیے منع کیا جاتا ہے بھائی ایک کو فالو کرو. اب کیا ہوتا ہے، کچھ لوگ ہمیں فون کرتے ہیں کہ کسی لڑکی سے شادی کرنی ہے، اس کے ابا راضی نہیں ہے. میں کہتا ہوں آپ مجھ سے مسئلہ کیوں پوچھ رہے ہو، آپ تو اہل حدیث سے پوچھتے ہو مسئلہ. وہ کہتے ہیں بھائی اب لڑکی چاہیے نا، تو اب ہم سے پوچھ رہے ہیں مسئلہ. اہل حدیث تو کہتے ہیں کہ ولی کی اجازت کے بغیر نکاح نہیں ہوتا. کیکڑا کھانا ہو تو شافی بنا ہوا ہے، اور لڑکی کے ابا کی مرضی کے بغیر لڑکی سے شادی کرنی ہے تو حنفی بنا ہوا ہے. حالانکہ امام شافی کے نزدیک باپ کی مرضی کے بغیر آپ کسی لڑکی سے شادی بولو نہیں کر سکتے. نہ امام احمد کے نزدیک کر سکتے ہو، نہ امام مالک. دلائل دونوں کے پاس ہیں، ادھر بھی ہیں ادھر بھی ہیں، تبھی تو اختلاف ہوا ہے. تو اس لیے آپ اگر فرقہ واریت سے بچنا چاہتے ہو تو وہی طریقہ ہے جو صدیوں سے چلا آ رہا ہے. ایک کو فالو کرو مضبوطی کے ساتھ، اور دوسرے پہ طنز مت کرو. ہاں کچھ چیزیں ایسی ہیں جو فقہ حنفی میں یا فقہ شافی میں ہیں نہیں، گھسیڑ دی گئی ہیں، وہ بدعتیں کہلاتی ہیں. ان بدعات میں کسی کو فالو نہیں کرنا، بدعت کا بائیکاٹ کرنا ہے. اب وہ بدعتیں کیا کیا ہیں جو حنفیوں میں بھی ہیں، کچھ شافیوں میں ہیں، کچھ مالکیوں میں ہیں، وہ میں بدعتوں پہ بیان کروں گا تو بہت لمبا بیان ہو جائے گا. تو بدعت میں کسی کی نہیں ماننی ہم نے. اور دوسری بات یہ کہ کچھ لوگ آئیں گے آپ کے پاس، امام حنیفہ نے یہ کہا، امام شافی نے یہ کہا، اس کی کوئی دلیل نہیں. بھائی جب فقہ مرتب ہوا ہے نا تو اس میں یہ نہیں ہوتا کہ ہر امام ابو حنیفہ کا قول لے لیا گیا ہے. فقہ میں پھر علماء مشائخ نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ فلاں قول چھوڑ دیا، کسی دوسرے قول پہ فتویٰ دے دیا تو وہ فقہ کا حصہ بن گیا. شافعی فقہ میں امام شافی کا ہر قول شافی فقہ نہیں ہے. لوگ ہم پہ اعتراض کر رہے ہوتے ہیں 2.5 سال تم لوگ کہتے ہو دودھ پلانے کی مدت ہے. امام حنیفہ کہتے ہیں کہ دارالحرب میں سود لینا جائز ہے. بھائی فقہ حنفی میں جائز نہیں ہے. فقہ حنفی میں 2 سال کے بعد دودھ پلانا ناجائز ہے. تو اس میں فقہا خود فیصلہ کر چکے ہیں. بعض دفعہ امام حنیفہ تک حدیث نہیں پہنچی ہوتی. امام حنیفہ کے نزدیک بارش کے وقت نماز استسقاء نہیں ہے. اب کوئی کہہ دیکھو امام حنیفہ کے نزدیک بارش میں استسقاء نہیں ہے اور حدیث میں آتا ہے بارش میں استسقاء کی دعا ہے، تو یہ حنفی مذہب قرآن و سنت کے خلاف ہے. بھائی امام ابو حنیفہ کے اس قول کو حنفیوں نے لیا نہیں ہے، سمجھتے ہو؟ صاحبین کے قول کو لیا ہے، کیونکہ اس میں امکان ہے کہ ہو سکتا ہے امام صاحب تک یہ حدیث نہ پہنچی ہو. تو ہر اشکال کا جواب علماء کے پاس موجود ہے، لیکن کچھ لوگ آئیں گے آپ کو مختلف طریقوں سے توڑنے کی کوشش کریں گے.
تو آج جو بھی کم بخت اتحاد کا لیبل لگا کے امت کو جوڑنے کی بات کر رہا ہے نا، وہ اصل میں نیا فرقہ بنا رہا ہوتا ہے، ایک نیا منجن مارکیٹ میں لا رہا ہوتا ہے وہ. تو یہاں مالکی لوگ ہیں، ان کو مت چھیڑو. بولو بھائی امام مالک کا مذہب بھی کیا ہے، تنگ نہیں کرو ان کو چھیڑ چھڑ کے. یہ بھی ٹھیک ہے. میں مسجد نبوی میں بیٹھا تھا، ایک شخص اردو میں تقریر کر رہا ہے، کسی نے پوچھا امام مالک کہتے ہیں ہاتھ چھوڑ کے نماز پڑھو. اس نے اتنا سخت امام مالک کے خلاف تقریر کی ہے، ہم نے نبی کا کلمہ پڑھا، امام مالک کا کلمہ نہیں پڑھا. وہ کمبخت امام مالک نے کس کا کلمہ پڑھا تھا؟ انہوں نے کہا نبی کا کلمہ نہیں پڑھا تھا. اور مجھے حیران ہوا کہ میں کئی سال امام مالک نے اس مسجد میں بیٹھ کے درس دیا ہے. اور کب درس دیا ہے؟ آج سے 1300 سال پہلے بیٹھ کے درس دیا ہے. اور تو ان پہ طرز کر رہا ہے، تو اپنے اسلاف پر ایسے کہہ رہے ہم نے ان کا کلمہ تھوڑی پڑھا ہے. آپ اعتدال کے ساتھ بیان کرو. بھائی امام مالک کی رائے جو ہاتھ چھوڑ کے نماز پڑھنے کی ہے، دلیل ان کے پاس بھی ہے. وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے ہاتھ باندھنے کی حدیث ثابت ہے، لیکن چونکہ اہل مدینہ چونکہ ہاتھ چھوڑ کے نماز پڑھ رہے ہیں، اس لیے میری رائے میں یہ عمل آخری عمل نبی کا ہاتھ چھوڑنے کا تھا، تبھی تو اہل مدینہ ہاتھ چھوڑ رہے ہیں. اس بیس پہ امام مالک نے اس کو ترجیح دے دی. ہر فقیہ کے اپنے اصول ہوتے ہیں مسائل نکالنے کے. امام حنیفہ اہل کوفہ کے عمل کو ترجیح دیتے ہیں. وہ کہتے ہیں یہ عبداللہ بن مسعود اور علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گڑھ تھا، یہ دونوں بڑے علماء یہاں کے ٹھہرے ہیں، لہذا ان کے عمل کو ہم ترجیح دیں گے. امام مالک مدینہ والوں کے عمل کو ترجیح دیتے ہیں. ہر فقیہ کے اپنے اصول ہیں. تو مجھے بڑا افسوس ہوا کہ یہ کمبخت اگر بیٹھ کے یوں بیان کر دیتا کہ بھائی امام مالک رحمہ اللہ تعالیٰ کی رائے بھی ٹھیک ہے، اس کی بھی دلیل ہے اور ہماری رائے بھی ہے، تو کسی ایک کو فالو کرنا چاہیے، دوسرے پہ رد نہیں کرنا چاہیے. بہت زیادہ ہوتا اپنی نظر میں جو رائے، جس رائے کو ترجیح ہوتی وہ بیان کر دیتا کہ ہماری رائے میں یہ والی رائے زیادہ راجح ہے. یہ آج جو نئے نئے اسکالر آ رہے ہیں نا، یہ طنز کرتے ہیں، سمجھتے ہو اسلاف سے بدگمان کرتے ہیں، سمجھتے ہیں کہ ہمیں ہی آتا ہے، باقی سارے گھاس کھا رہے تھے بیٹھ کے. تو فرقواریت سے بچنے کے لیے ضروری ہے اس طرح کے اسکالر سے ہوشیار رہو. ہاں بدعت کو اپنے قریب مت آنے دو. عقیدے پہ کمپرومائز بولتے کیوں نہیں، چپ. عقیدے پہ کمپرومائز، عقیدے میں کوئی حنفی شافی نہیں ہوتا. عقیدوں کو قرآن و سنت نے بہت واضح بیان کر دیا ہے. اجماعی مسائل میں کوئی حنفی شافی نہیں ہوتا. اجماعی مسائل کو قرآن و سنت نے بہت ڈیٹیل سے، ہم 3 طلاق کو 3 اس لیے نہیں کہتے کہ امام حنیفہ نے فرمایا ہے، یہ تو اجماعی مسئلہ ہے، اس میں تو کسی کا اختلاف ہی نہیں ہے. یہ تو قرآن نے بھی بتا دیا، حدیث میں بھی، صحابہ نے بھی بتا دیا. تقلید تو کی جاتی ہے ان مسائل میں جن میں کیا ہے، اختلاف ہے، دونوں طرف دلائل ہیں. ان میں انسان کہتے ہیں ایک کو فالو کرو، دوسرے کو غلط مت کہو. جو اجماعی مسائل ہیں ان میں نہیں کسی کو فالو کیا جاتا، ان میں تو سب اتفاق چلا آ رہا ہے. تو یہ چند باتیں آپ کی خدمت میں. اور آخری سچی مچی کی آخری بات، دیکھو اپنا ایمان ان ملکوں میں بچانا چاہتے ہو تو تبلیغ سے جڑ کے رہو. تبلیغ، میں تو یہاں آیا ہوں، افریقہ کے گاؤں میں گیا، دیہاتوں میں گیا، ہر جگہ جماعت کے لوگ پہنچے ہوئے ہیں. اتنے اخلاص سے کون کام کر رہا ہے بھائی آج؟ میں نہیں کہہ رہا دوسرے غلط ہیں، دوسرے بھی کام کر رہے ہیں. ایک دفعہ میں نے کہیں علماء دیوبند کی فضائل بیان کی، علماء دیوبند اتنا کام، کسی نے طنز کیا کہ کیا صرف علماء دیوبند ہی کام؟ میں نے کہا میں نے کب کہا کہ دوسرے کام نہیں کر رہے بھائی. میں تو اگر میں بتاؤں یہ بہت نیک آدمی ہے، بہت، تو یہ تھوڑی کو کہہ کہ وہ چور، استغفر اللہ، یعنی وہ کوئی غلط ہیں، یہ مطلب تھوڑی ہوتا ہے. تو اور بھی لوگ ہیں جو کام کر رہے ہیں. عربوں نے بڑا کام کیا ہے مسجدیں بنانے میں. عرب علماء کا بہت بڑا کردار ہے. عرب عوام کا، سعودی عرب کے پاس پیسہ بہت ہے، جہاں بھی جاتے ہیں دنیا میں بڑی بڑی مسجدیں بناتے ہیں، مکاتب بناتے ہیں. لیکن علماء بنانے کا کام جس طرح سے بر صغیر کے علماء سے اللہ نے لیا ہے، اس طرح میرے معلومات کے مطابق کسی اور سے نہیں لیا. اور گلی گلی، چپے چپے، گاؤں دیہات میں ایسے ایسے لوگوں کو جا کے جو مرتد ہو گئے تھے، بھول چکے تھے کلمہ، ایسے علاقوں میں جانا ممکن نہیں ہے بھائی. کہاں جا جا کے کام کیا ہے. تو آپ کے ملک میں جو جماعت آسانی کے ساتھ اویلیبل ہے، ایزیلی جس سے فائدہ اٹھانا ممکن ہے، وہ کون سی جماعت ہے بھائی؟ تبلیغ. تو وقت لگا لیا کرو، سہ روزہ چلا، اس سے ایمان تھوڑا فریش ہوتا رہے گا. کٹ گئے نا بالکل، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شیطان اکیلی بکری کو، بھیڑیا کیا کرتا ہے، اکیلی بکری کو کھا جاتا ہے. جو ریوڑ سے الگ ہوتی ہے نا، زیادہ انجوائے کرنے نکلی ہے ذرا دائیں بائیں، بھیڑیا اسی پہ حملہ کرتا ہے.
تو اکیلے مت رہو، اخپل طریقے سے زندگی مت گزارو، یہاں جماعت سے جڑا کرو، تشکیلات کراؤ گاؤں دیہاتوں میں، کیسے یہاں کے مقامی لوگوں میں جا کے محنت ہو رہی ہے. اس سے داعی کو جو سب سے بڑی فضیلت حاصل ہوتی ہے نا، اس کا اپنا ایمان بچ جاتا ہے، مرتد ہونے سے بچا لیتا ہے اللہ اس کو. سب سے بڑی فضیلت یہ ملتی ہے داعی کو. تو اس لیے تبلیغ میں وقت لگایا کرو، تبلیغ والوں کے ساتھ جڑا کرو. اور یہ نہیں کہ صرف تبلیغ والے ہی دین کا کام کر رہے ہیں، باقی کوئی نہیں کر رہا. تبلیغ والے کبھی بھی دین کے دوسرے شعبوں کی نفی نہیں کرتے، اور بہت سے لوگ کر رہے ہیں، لیکن تبلیغ کا کام جاندار بہت ہے، پائیدار بہت ہے. اس لیے میں ترغیب دیتا ہوں. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو کچھ کہا سنا اس میں جو کمی کوتاہی ہوئی اللہ معاف فرمائے، اور جو حق باتیں ہوئیں اللہ ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور کوئی بات ہے ذہن میں؟ کوئی سوال کسی نے؟ 2-3 سوال لوں گا، زیادہ نہیں، میں بولے جا رہا ہوں مسلسل. کوئی سوال کسی کی کھوپڑی کہہ رہا ہوں، یعنی کسی کے ذہن میں ہو کوئی سوال؟ ہاں، یہ ویڈیو کا سوال بہت لوگ پوچھتے ہیں کہ ویڈیو بنانا جائز ہے کہ ناجائز ہے. دیکھو، اس بارے میں دارالعلوم کورنگی میں حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب کی نگرانی میں کئی مہینے بحثیں ہوئی ہیں ویڈیو سی ڈی کی تصویر کے بارے میں. حضرت مفتی رفیع صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ بھی زندہ تھے، مفتی اعظم پاکستان. اور جامع الرشید کے علماء کا تو تصویر کے بارے میں موقف انتہائی سخت تھا. جتنے میرا خیال ہے ہم لوگ تصویر کے خلاف تھے، اتنا شاید کوئی بھی نہیں ہو. تو اس پہ بہت علمی بحث ہوئی ہے. اس کے بعد یہ فیصلہ ہوا ہے کہ جو اکثر علماء کا پہلے یعنی کچھ علماء ایسے تھے جو شروع کی مجلسوں میں اس کے خلاف تھے، جن میں مفتی نظام الدین شامزی شہید رحمۃ اللہ علیہ بھی، لیکن ان تحقیقی مجالس میں شرکت کے بعد حضرت مفتی نظام الدین شامزی رحمہ اللہ تعالیٰ کا موقف بھی چینج ہو گیا، اور وہ بھی اس ڈیجیٹل تصویر کے جواز کے قائل ہو گئے تھے. تو اتنے بڑے بڑے علماء نے ایک تحقیق کر کے ایک رائے قائم کی ہے. ٹھیک ہے، پھر بھی اختلاف ہے ہمارے اکابر کا. کچھ علماء ابھی تک اس کو ناجائز سمجھتے ہیں، تو رائے کا اختلاف تو میں نے بتایا نا صحابہ میں موجود تھا، تو اس میں کسی پہ طنز کی اجازت نہیں ہے. باقی ہم اس کو جائز کیوں کہتے ہیں؟ بہت ساری وجوہات ہیں اس کی. پہلی بات یہ کہ اس کا تصویر ہونا محل نظر ہے. لوگ کہتے ہیں بھائی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تو صحیح احادیث ہیں تصویر کے بارے میں. بھائی نبی کی جتنی حدیثیں تصویر کے بارے میں ملتے ہیں وہ پرنٹڈ تصویر کے بارے میں جو اس زمانے میں تھیں. ڈیجیٹل تصویر جس میں قرار ہی نہیں ہے، یہ اس زمانے میں تھی نہیں. جب تھی نہیں تو یہ مسکوت عنہ ہے، خاموشی ہے اس بارے میں. ہمیں نہیں ملتا قرآن و سنت اس بارے میں رہنمائی. تو جب قرآن و سنت میں رہنمائی نہیں ملتی تو پھر اس میں اجتہاد کرنے کی اجازت ہے. نص کے خلاف اجتہاد جائز نہیں ہے جہاں نص ہی نہ ہو. اس کی آسان مثال میں دیتا ہوں. ہمارے ہاں اہل حدیث حضرات کہتے ہیں عام موزوں پہ مسح کرنا جائز ہے، کوئی شرط نہیں ہے کوئی اتنے موٹے ہوں اتنے پیدل چل سکتے ہو. وہ دلیل کیا دیتے ہیں؟ بھائی حدیث میں آتا ہے جورب پہ نبی نے مسح کیا. جورب کسے کہتے ہیں؟ موزوں کو. ہم اس کا جواب میں کیا کہتے ہیں؟ بھائی جن موزوں پہ آپ مسح کے جواز کے قائل ہو یہ موزے نبی کے دور میں تھے ہی نہیں، استعمال ہی نہیں ہوتے تھے، تو ان موزوں پہ مسح کا تذکرہ کہاں سے آ گیا حدیث میں؟ نبی کے دور میں جو موزے استعمال ہوتے تھے وہ موزے تھے جو جوتوں کا آلٹرنیٹ تھے، جو جوتوں کی جگہ استعمال ہوتے تھے. یہ جوتوں کی جگہ تھوڑی استعمال ہوتے ہیں. تو اس لیے چاروں اماموں نے موزوں پہ مسح کے لیے کچھ نہ کچھ شرطیں لگائی ہیں. ان شرطوں میں تو اختلاف ہے، لیکن کسی نے ایسا بالکل آزادی کسی نے بھی نہیں دی ہے کہ بالکل جیسے چاہو چڑھا لو مسح ہو جائے گا. سب نے کچھ نہ کچھ شرطیں لگائی ہیں. یہ اس لیے لگائی ہیں تاکہ ان موزوں کے قریب قریب ہو جائیں جو نبی کے دور میں استعمال ہوتے تھے. تو اسی طرح ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ ڈیجیٹل جو تصویر ہے، جو یعنی یہ تصویر بننے کا عمل کیسا ہوتا ہے آپ اس کو سمجھیں. میں جب یہ ہمیں سائنسدانوں نے بتایا، ہم نے جامع الرشید میں باقاعدہ سائنٹسٹ آئے تھے کہ یہ عمل کیا ہوتا ہے. انہوں نے بتایا کہ جب روشنی، جیسے یہ بندہ میرے سامنے بیٹھا ہے، روشنی ٹکرا کے آئے گی یہاں لگے گی میری آنکھ کے پردے پہ، پھر یہاں سے کیا ہوگا، اس روشنی کی لہروں کو کسی دوسری لہروں میں جب یہ ہمیں سائنسدانوں نے بتایا، ہم نے جامع الرشید میں باقاعدہ سائنٹسٹ آئے تھے کہ یہ عمل کیا ہوتا ہے. انہوں نے بتایا کہ جب روشنی، جیسے یہ بندہ میرے سامنے بیٹھا ہے، روشنی ٹکرا کے آئے گی یہاں لگے گی میری آنکھ کے پردے پہ، پھر یہاں سے کیا ہوگا، اس روشنی کی لہروں کو کسی دوسری لہروں میں ہماری آنکھ چینج کرے گی، پھر یہ عمل ریورس ہوگا. جب ریورس ہوگا تو الٹی تصویر بنتی ہے، دماغ اس کو سیدھا کر کے دکھاتا ہے. تو اب مجھے ایک بات بتاؤ، میں جو آپ کو دیکھ رہا ہوں
کیا یہ عمل تصویر سازی کہلائے گا؟ یہ کہلائے گا کہ میں آپ کی تصویر دیکھ رہا ہوں، یہ عین آپ کو دیکھ رہا ہوں، عین آپ کو دیکھ رہا ہوں. تو جب ان ماہرین نے یہ بتایا نا تو مجھے اس وقت شرح صدر ہو گیا کہ بھئی ڈیجیٹل کیمرہ انہوں نے کہا یہی کام کرتا ہے. تو سوال پیدا ہوتا ہے جب ہم انسانی آنکھ جو منظر دیکھ رہی ہے اس منظر کو عین جیسے میں ستار کو دیکھ رہا ہوں تو یہ نہیں کہا جائے گا تصویر دیکھ رہا ہوں، عین ستار کو دیکھ رہا ہوں. تو ڈیجیٹل کیمرے میں بھی بالکل یہی عمل ہوتا ہے. روشنی کی لہریں آتی ہیں، برقی لہروں میں تبدیل ہوتی ہیں، پھر کیمرہ اس عمل کو ریورس کر کے وہی عمل دکھا رہا ہوتا ہے. تو عرف میں اس کو یہی کہا جائے گا عین ستار بھائی دیکھے جا رہے ہیں، عین غفار بھائی کو دیکھا جا رہا ہے. یہ نہیں کہا جائے گا ان کی تصویر دیکھی جا رہی ہے. سمجھ رہے ہیں؟ اور عرف میں ویسے بھی دیکھ لو، کوئی ٹی وی میں آ رہا ہو تو ہم کبھی بھی نہیں کہتے کہ فلاں کی تصویر آئی ہے ٹی وی میں، ہم کہتے ہیں فلاں صاحب آج ٹی وی میں آ رہے ہیں، یوٹیوب پہ آج فلاں شیر آپ یوٹیوب پہ دیکھتے ہو. تو کبھی بھی کوئی یہ نہیں کہتا کہ شیر کی تصویر آ رہی ہے. کیا کہا جاتا ہے؟ میں نے یوٹیوب پہ شیر دیکھا ہے. تو عرف میں بھی اس کو تصویر سمجھا نہیں جاتا. عین ممکن ہے کسی کو یہ اشکال ہو کہ بھئی عرف میں اس تصویر کو تصویر ہی کہا جاتا ہے. دیکھو عرف میں اس تصویر کو تصویر سمجھ کے نہیں کہا جاتا ہے. اس کے لیے کوئی آلٹرنیٹ عرف میں لغت کو کوئی نام نہیں مل رہا تھا تو لغت نے دیکھا کہ تصویر جیسی ہے لہذا یہ والا نام اٹھا کے اس پہ کہاں فٹ کر دیا؟ یہاں فٹ کر دیا. تصویر سمجھ کے اس کو تصویر نہیں کہا جا رہا ہے عرف میں. تو اب یہ چیز نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں تھی نہیں، یعنی وہ تصویر جس میں قرار ہی نہیں ہے، وہ ریز اور لہروں پر مشتمل ہے. تو جب نبی کے دور میں تھی نہیں تو پھر اس کو آپ اس تصویر محرم میں داخل کیسے کر سکتے ہو جس پر وعیدیں وارد ہوئی ہیں؟ یہ ایک بات ہو گئی. نمبر 2، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جس حدیث میں تصویر کو حرام قرار دیا بنانے کو، اسی میں کتا پالنے کو بھی حرام قرار دیا ہے. لیکن آپ کو پتا ہے کتا ضرورت کے لیے پالنا جائز. اس دور میں تصویر کا کوئی مفید استعمال تھا ہی نہیں سوائے شرک کا ذریعہ بننے کے اور مزاحات لخلق اللہ کے، اللہ کی تخلیق کی مشابہت. تو ہم کہتے ہیں کہ نبی کے دور میں اگر یہ والے فائدے ہوتے، جو صرف فائدے نہیں ہیں بلکہ ضرورت ہے، کفر تو منہ کھول کے بیٹھا ہوا ہے، وہ ڈیجیٹل کیمرہ استعمال کر کے اسلام کے خلاف 1 سیکنڈ میں اپنی بات کروڑوں لوگوں تک پہنچا دیتا ہے. تو یہ کیسے ممکن ہے کہ اللہ کافر کا منہ تو کھول دے اور مسلمانوں کے منہ پہ اللہ ٹیپ چڑھا دے کہ تم نے اس کے دفاع میں ایک لفظ نہیں کہنا؟ یہ تو بہت، یہ وہی بات ہوگی جو خلافت عثمانیہ میں ہوئی تھی کہ پریس پہ جو ہے نا کتابیں چھاپنے کی اجازت نہیں تھی کہ بھئی جب ہم مشینوں پہ کتابیں چھاپیں گے تو بے ادبی ہوگی. انگریز نے کیا کیا؟ اس نے مشینیں بنائیں، دنا دن اپنا لٹریچر چھاپ کے دنیا میں پھیلا دیا. اور ہمارا جب اس جواب آتا نا اسلام کے خلاف، وہ کبوتر کے قلم سے ہم لکھ رہے ہوتے تھے بیٹھ کے. تو الغزو الفکری میں، فکری جنگ میں کون جیت گیا؟ انگریز جیت گیا اور بالآخر خلافت عثمانی کا خاتمہ ہو گیا. تو یہ ڈیجیٹل میڈیا کی جنگ ہے. اس میں اگر آپ پیچھے رہ گئے تو تھوڑا پیچھے نہیں رہو گے، بہت زیادہ پیچھے رہ جاؤ گے اور پھر ایسی چپت پڑے گی کہ اس کی تلافی نہیں ہو سکتی پھر. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کتے کے جو ہمیں پالنے کی اجازت دی، شکار کے لیے بھی. شکار میں اتنی بڑی حکمت نہیں ہے جتنا آج ڈیجیٹل تصویر کے ذریعے بے شمار کام ہو سکتے ہیں. تو اگر یہ سارے فائدے نبی کے دور میں ہوتے تو کیا نبی ہمیں اجازت دیتے یا نہیں دیتے؟ اس کے بارے میں حدیث خاموش ہے. جب خاموش ہے تو کوئی مفتی اگر اس کے جائز ہونے کا فتویٰ دے رہا ہے تو اس کو یہ نہیں کہیں گے یہ حدیث کے مخالف جا رہا ہے، ہم کہیں گے اس طرح کی تصویر کے بارے میں حدیث کیا ہے؟ خاموش. تو نص کے خلاف اجتہاد حرام ہے. جہاں نص خاموش ہو وہاں اجتہاد کرنا جائز ہے. نہیں آئی میرا خیال ہے بات. تیسری چیز مزاحات لخلق اللہ، اللہ کی تخلیق. حدیث میں جہاں بھی تصویر کی مخالفت آئی ہے نا وہاں مزاحات لخلق اللہ، کہ اللہ کی تخلیق کی مشابہت. کہ چہرہ بنانا کس کا کام ہے؟ جان ڈالنا کس کا کام ہے؟ اللہ کا. تبھی حدیث میں آتا ہے جو تصویر بنائے گا اللہ کہے گا جان بھی ڈالو. یہاں تصویر بنائی نہیں جا رہی ہے، دکھائی جا رہی ہے. جو ہے وہی منظر دکھایا جا رہا ہے. آپ اگر وسیم بھائی کو ڈیجیٹل کیمرے میں دکھاتے ہیں، کوئی بھی اس عمل کو مزاحات لخلق اللہ نہیں کہے گا کہ اللہ کی عمل جیسا عمل کیا اس نے. ہم کہیں گے بھائی جو اللہ نے ستار کو دکھایا ہوا تھا، شیر اللہ نے جنگل میں بنایا، چھوڑ دیا اللہ نے، اس نے اسی شیر کو اسکرین پہ لا کے دنیا کے سامنے دکھا دیا.
تو مزاحات لخلق اللہ اس تصویر میں ہو سکتا ہے جو ہاتھ سے بنی ہوئی ہو. جو کیمرے کی تصویر ہے اس میں مزاحات لخلق اللہ کا عنصر نہیں ہے. تو اسی وجہ سے مصر کے اور دیگر بہت سارے علماء تو پرنٹڈ تصویر کو بھی حرام نہیں کہتے, لیکن ہم اس میں احتیاط کرتے ہیں کیونکہ پرنٹڈ تصویر اس تصویر کے مشابہ ہے جو نبی کے دور میں ہوا کرتی تھی, اس لیے ہم کہتے ہیں اس کا استعمال ضرورت شدیدہ کے بغیر جائز نہیں ہے. اور پھر ایک دلیل الزامی, یہ تو تحقیقی دلائل تھے, اس پہ میں نے پورا یوٹیوب پہ بیان میرا موجود ہے. ابھی تو میں تھک گیا ہوں بہت زیادہ, تو ہو سکتا ہے کچھ دلائل بیان کرنے میں سقم ہو اور پورے دلائل بھی نہ میں بیان کر رہا ہوں. تو آپ وہ میرا ڈیجیٹل کیمرے والا یوٹیوب پہ دلائل والا کلپ دیکھ سکتے ہیں. اس پوری جو ہم نے علماء کی جوتیوں میں ہمیں بھی تحقیق کے دوران بیٹھنے کا موقع ملا تھا, تو اس پوری تحقیق کا خلاصہ یہ ہے. آخری بات یہ, بھائی اگر تصویر حرام ہے ضرورت کی وجہ سے بھی حرام ہے, جیسے ہم کہتے ہیں نا ضرورت ہے, تو پھر تو حج عمرے کے لیے بھی تصویر حرام ہونی چاہیے. آپ کہہ سکتے ہو حج تو فرض ہے, بھائی حج فرض اس وقت تک نہیں ہوتا جب تک حج کی استطاعت نہ ہو. اگر کسی کو حج کے لیے تصویر کھنچوانا پڑ رہی ہے, گناہ کرنا پڑ رہا ہے, تو پھر حج کی تو استطاعت ہی نہیں ہے نا فقہی لحاظ سے. تو پھر ہم یہ کہیں گے اس میں حج کی استطاعت ہے ہی نہیں. اور چلو یہ بھی ہم نے مان لیا کہ حج فرض ہے, ہمیں تصویر کھنچوانی پڑتی ہے. امریکہ جانا تو فرض نہیں ہے نا. کتنے علماء دنیا میں سفر کرتے ہیں چھوٹی چھوٹی ضرورتوں کے لیے, کہیں خالہ سے ملنے جانا ہے, کہیں پپو سے ملنے, کہیں ویسے ہی جانا ہے, بھائی دل چاہ رہا ہے بھائی افریقہ جانے کا, تو تصویر کھنچوانی پڑتی ہے کہ نہیں پڑتی؟ تو وہ تصویر کس بیس پہ جائز ہو گئی؟ پھر اگر حرام لعین ہی ہے تو پھر تو جب تک شدید ترین ضرورت نہ ہو یہ حلال نہیں ہو سکتی, کیونکہ جو کام حرام لعین ہی ہوتا ہے, جیسے خنزیر حرام ہے نا, تو اللہ نے کہا بھوک سے مرنے لگو گے تو 2 نوالے حلال ہوں گے. تو افریقہ جانا, جاپان جانا یا کہیں بھی جانا کوئی فرض تھوڑی ہے. تو پھر کس بیس پہ ہم پاسپورٹ پہ تصویر کی اجازت دے دیتے ہیں؟ وہاں بھی کہتے ہیں بھائی ضرورت ہے. تو جب ضرورت کی بیس پہ, صرف تفریح کی ضرورت, آپ گھومنے پھرنے جانا چاہتے ہو, ضرورت کی بیس پہ اجازت ہے, تو تبلیغ تو بھائی اس سے اوپر کی چیز ہے. یہ تبلیغ جماعت والے بھی پاسپورٹ کے لیے تصویریں کھنچواتے ہیں نا جب باہر ملک جاتے ہیں. کیا ضرورت ہے بھائی تبلیغ کرنے جا رہے ہیں, تو ہم کیا کر رہے ہیں یہاں پہ کیمرے میں؟ ہم بھی تو تبلیغ ہی کر رہے ہیں. تو اس لیے یہ چلے گا نہیں سوسائٹی میں یہ فتویٰ. یعنی جو علماء ابھی بھی حرام کہہ رہے ہیں ہم ان کی رائے کا احترام کرتے ہیں, ان کے نیتوں پہ شک نہیں کرتے, ان کی ایک رائے ہے وہ ٹھیک ہے بھائی, جس کی جو اجتہادی مسائل ہیں, تو کسی ایک رائے پہ انسان کو یہ کسی دوسرے کی تنقیص کرنے کی اجازت نہیں ہے. لیکن مشاہدہ یہ ہے کہ یہ رائے چلے گی نہیں زیادہ عرصہ, کیونکہ جن علماء نے بہت سختی سے ویڈیو کی مخالفت کی ہے نا, ہم نے دیکھا ہے وہ خود بھی پھر ویڈیو میں آئے ہیں. کیونکہ آپ کس حد تک, یعنی پوری دنیا اس پہ سیٹ ہو گئی ہے, تو آپ کب تک مخالفت, یعنی ایک سیلاب آ رہا ہے اور آپ اس کے آگے ہاتھ روک کے کھڑے ہوئے ہو تو وہ آپ کو ڈبا کے لے جائے گا, یا تو آپ دنیا میں بہت پیچھے رہ جاؤ گے یا وہ سیلاب آپ کو لے جائے گا. تو کتنے علماء نے پوری کئی سال اس پہ خرچ کر دیا کہ یہ حرام ہے, ان کے شاگرد دیکھ رہے ہیں چھپ چھپ کے, ٹک ٹاک بھی دیکھ رہے ہیں, ویڈیوز بھی دیکھ رہے ہیں, جائز چیزیں دیکھ رہے ہیں لیکن دیکھ رہے ہیں تو وہ چلے گا نہیں. تو اس لیے میری رائے میں کہ جو کام 20 سال کے بعد کرنا ہے وہ ابھی کر لیں, ورنہ 20 سال کے بعد بھی کرنا پڑے گا. میں جب مدرسے میں آیا نا, میں آیا تھا مدرسے میں 1993 میں, تو میں نے دیکھا کہ یار یہ مولانا لوگ انگلش کیوں نہیں سیکھتے, کیونکہ میں کالج سے آیا تھا نا, مجھے پتا تھا فیوچر کی زبان انگلش ہے. اب آپ لوگ یہاں سب انگلش جانتے ہو, فیوچر کی زبان کیا ہے؟ انگلش. میں جب آیا تو مدرسے میں فارسی پڑھا رہے تھے ہمیں, پروت, پروردند, پروردی, پروردید, پروردم, پروردیم, ابھی تک مجھے یاد ہے. میں کہتا تھا یار یہ فارسی کا کیا کام ہے یہاں پہ یار, فارسی تو صرف ایران کی زبان ہے, اور ٹھیک ہے کچھ دینی کتابیں بھی ہوں گی, یا تو ہماری زبان عربی ہے, اردو تو ہمیں ویسے ہی آتی ہے, ٹھیک ہے اسلام کی بہت بڑی زبان اردو بھی ہے, تو لیکن وہ تو ہماری مدر لینگویج ہے, تو ہمیں یا تو عربی سکھائی جائے, عربی بھی سکھا رہے تھے, لیکن آلٹرنیٹ زبان فارسی کے بجائے انگلش کیوں نہیں سکھا رہے؟ اب میری بحث ہوتی تھی, کہتے نہیں انگلش انگریزوں کی زبان ہے, انگلش فلانے کی زبان ہے, انگلش کافروں کی زبان ہے, انگلش ڈمکانوں کی زبان ہے. میں کہتا تھا بھائی آپ مانو نہ مانو, کچھ وقت کے بعد نہ چاہتے ہوئے بھی آپ لوگوں کو انگلش سیکھنا پڑے گی. وہی ہوا نا, آج جامع الرشید جتنی انگلش سکھا رہے ہیں نا شاید کوئی ادارہ نہ سکھا رہا ہو, حالانکہ سب سے زیادہ مخالف ہم لوگ تھے انگلش کے.
کوئی انگلش ٹش پش کرتا بھی تھا نا تو غصہ ہوتا تھا, یہ ہو گیا ہے, یہ انگریز بن گیا ہے. اب ہمارے یہاں سب سے زیادہ انگلش کیوں بھائی؟ اب دنیا میں ٹریول کر کے دیکھا بھائی, انگلش کے بغیر جاپانیوں نے انگلش سے بغاوت کی نا, نہیں جی ہم اپنی زبان اپنی انگلش. جاپانی جب جاپان سے باہر نکلتا ہے تو گونگا بہرا ہو جاتا ہے وہ یار یہ وہ بھی سیکھ رہے ہیں جاپنیز. جرمن کو بڑا فخر تھا کہ جی ہماری زبان ٹھیک ہے, اپنی زبان کی حفاظت کرنی چاہیے. ہم لوگوں نے تو گڑبڑ یہ کی ہے, اردو چھوڑ دی ہم نے. یعنی یا تو انگلش نہیں سیکھ رہے تھے, اب سیکھنا ہے تو اردو چھوڑنا شروع کر دی. بھائی اپنی زبان تو حفاظت کرو, وہ مت چھوڑو. اگر اپنی زبان چھوڑ دی تمہارے کلچر کی ایسی کی تیسی ہو جائے گی, تو وہ تو بچا کے رکھنی ہے, ساتھ میں انگلش بھی سیکھنی ہے. تو مجھے تو فارسی پہ اعتراض ہو رہا تھا, بھائی اگر سکھانی بھی ہے تو انگلش کے بعد سکھاؤ. تو وہ اب کیا ہے, تو میں جو حضرات ویڈیو کے خلاف ہیں وہ بھی ہمارے لیے قابل احترام ہیں, ان کی رائے کا ہم احترام کرتے ہیں, ان کا تقویٰ بھی ہم سے زیادہ ہی ہوگا یقیناً. لیکن یہ فتویٰ سوسائٹی میں چلنے والا نہیں ہے. آپ آج جتنی مخالفت کر رہے ہو, کل آپ کی اولادیں ہی اس کے اگینسٹ جائیں گی, وہ نہیں چلیں گی. سمجھتے ہو گے نہیں سمجھتے؟ بس آخری مثال دے دوں, میں نے جب دوسری شادی کی باتیں بہت زیادہ شروع کر دی نا شروع میں, تو میری بہت مخالفت ہوتی ہے. دوسری بہت سے علماء نے میرے بعض علماء, بہت سے تو نہیں کہیں گے کہ نہیں, لیکن یہ فطرت سے بغاوت تھی. بہت زیادہ کہتے تھے نہیں. مجھے پتا تھا بہت سے مردوں کو دوسری کی ضرورت پڑتی ہے, وہ نہیں کریں گے تو زنا کریں گے. وہ نتیجہ کیا نکلا؟ بعض جن علماء نے بہت شدید مخالفت کی نا, ان کے بیٹوں نے 2 شادیاں کی ہیں اور انہوں نے ہتھیار ڈال دیے انہوں نے. کیوں؟ آپ نیچر کے خلاف بولو نہیں جا سکتے. یا تو شادی ہوگی یا زنا ہوگا, کیونکہ بہت سے لوگوں کو شدید ضرورت پڑ سکتی ہے. بعض ایسے بھی تھے کہ انہوں نے اتنی مخالفت کی, لیکن جب ان کی بیٹیوں کو طلاق ہوئی تو ایک والا کوئی ڈھنگ کا مل نہیں رہا تھا, مجبوراً انہوں نے دوسری پہ دی اپنی بیٹی. سمجھ رہے ہو کہ نہیں سمجھ رہے؟ مجبوراً دی. اب کیسے اپنی بیٹی کو کون بٹھائے گا یار بغیر رشتے کے گھر میں؟ تو میں نے کہا دیکھو آ گیا نا سمجھ میں. میں نے کوئی خدا نخواستہ طنز نہیں کر رہا کسی کے اوپر, لیکن بھائی کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو کہنے کی حد تک بڑی اچھی لگ رہی ہوتی ہیں, لیکن سوسائٹی میں وہ چلنے والی نہیں ہوتی. جس سوسائٹی میں 2 شادیوں کا رواج نہیں ہوتا وہاں زنا پھیلتا ہے. اس کے بچانے کے لیے 2 شادیاں یا تو کرے گا یا زنا کی طرف جائے گا. انگریزوں نے کر کے دیکھ لیا نا, 1 شادی والا سیٹ اپ تباہ ہو گیا نا ان کا. پادریوں نے کہا نہیں ایکچولی ایک ہونی چاہیے اور ہونی بھی وغیرہ وغیرہ کر کے, تو پادری ہی سب سے زیادہ بیچارے ملوث ہوئے ان چیزوں میں. تو اس لیے فطرت سے جو بھی لڑے گا. بعض مشائخ ایسے تھے, بزرگ تھے, وہ 2 شادیوں کے بہت خلاف تھے, لیکن خود ان کو ضرورت پیش آ گئی. اب وہ کریں تو پکڑیں, وہ ان کے اپنے مریدوں کو روکا انہوں نے, کہ تمہیں دوسری کی اجازت نہیں ہے. میرے پاس مرید آیا, میں نے کہا بھائی شیخ سے کون پوچھ کے دوسری شادی کرتا ہے؟ شیخ کا کام اصلاح ہے, اللہ سکھانا ہے, برائیوں سے رکوانا ہے. شادی کرنا یا نہ کرنا یہ آپ کا پرسنل معاملہ ہے. یہ شیخ کا, یہ پیر و مرشد کے دائرہ کار میں یہ چیز, اللہ کا شکر ہے میرے شیخ و مرشد حضرت مفتی عبد الرحیم صاحب ہیں. میں نے جب دوسری شادی کا ارادہ کیا, میں ان کے پاس گیا, انہوں نے کہا کہ سنا تم دوسری کر رہے ہو؟ میں نے کہا جی. تو میں نے کہا آپ کی طرف سے اجازت نہیں ہے؟ انہوں نے کہا بھائی میں تو, مجھے پتا تھا وہ خوش نہیں تھے میری دوسری شادی پہ. انہوں نے کہا بھائی اللہ نے اجازت دی ہے, مجھے رائٹ ہی نہیں ہے میں روکوں آپ کو. صحیح ہے نا؟ تو شیخ بھی سوچ سمجھ کے رکھا کرو. ہم نے شیخ بھی اپنے حساب سے رکھے ہوئے. انہوں نے کہا بھائی مجھے خدا نے یہ حق ہی نہیں دیا تو میں کیسے روک سکتا ہوں. تو واقعی یہ شیخ کو حق نہیں ہے کہ وہ آپ کو دوسری شادی سے روک دے, یہ تو اللہ کا دیا ہوا. ہاں مشورہ کوئی بھی دے سکتا ہے کہ ابے تو کرے گا تو پھنسے گا مرے گا, وہ مشورے تو کوئی بھی کسی کو دے سکتا ہے. وہ تو میں بھی بعض دفعہ دے رہا ہوتا ہوں. بعض لوگ آتے ہیں اتنے باریک نا, کہتے ہیں ہم 4 شادیاں کریں گے. میں نے کہا بھائی تمہارے پاس بیلنس ہی نہیں ہے, تم کیسے کرو گے شادی؟ تو مشورہ تو کسی کو بھی دیا جا سکتا ہے, ٹھیک ہے نا, تمہارا بیلنس ہی نہیں ہے. میں نے کہا اس صحت پہ تو ایک ہو جائے بڑی بات ہے یار, تو پہلے بیلنس تو لاؤ. تو وہ شیخ بھی دے سکتا ہے. تو بعض لوگوں نے کیا, لیکن پھر خود ضرورت پیش آئی ان کو ڈر تھا کہ ہم نہیں کریں گے تو برائی ہے, پھر خود کی. پھر مریدوں نے کہا لو بھائی ہم جب کر رہے تھے ہمیں منع کر دیا, اتنا اچھا رشتہ ہمارے ہاتھ سے نکل گیا. اس وقت شیخ صاحب نے اتنے فضائل کہ 2 بیویوں میں عدل نہیں ہو سکتا, جہنم میں جاؤ گے, یہ ہوگا, حلال ہی تو ہے, کوئی فرض تھوڑی ہے. اور اب شیخ صاحب
خود کرنے ایسے ہیں. تو بھائی فطرت سے مت لڑو, شریعت سے آگے نکلنے کی کوشش بولو مت کرو. تو جو شریعت ہے نا اس کی باؤنڈری اللہ نے کھینچی ہے, اسی کے اندر رہو. اور ہوائی باتیں مت کرو. جیسے لوگ مجھ سے کہتے ہیں کہ 4 بیویاں ہیں تو اس نے جو ہے نا کہاں محبت, وہ یعنی بہت سکون اور یہ نہیں ہوتا. تو میں کہتا ہوں کس نے کہا ہوتا ہے بھائی. کچھ لوگ آ کے نا میرے سامنے شو مار رہے ہوتے ہیں میری 2 ہیں بہت محبت سے رہتی. میں نے کہا ہمارے تو نہیں رہتی بھائی, ہم تو الگ الگ رکھتے ہیں بھائی. اتنے فنٹر گیری کی ضرورت کیا ہے بھائی؟ ٹینشنیں بھی ہوتی ہیں, جھگڑے بھی ہوتے ہیں, خوشیاں بھی ہوتی ہیں, سارے کام نارمل. مولوی بھی مولوی سے سوسائٹی کا ایک حصہ ہے, کوئی الگ سے کوئی مخلوق نہیں ہے. تو جو زیادہ شو بازیاں مار رہا ہے, میں تو اللہ کا شکر ہے ان چیزوں میں شو مارتا ہی نہیں ہوں. میں کہتا ہوں بھائی ہمارے تو بڈے بھی ہوتے ہیں, خوشیاں بھی ہوتی ہیں, راتیں بھی ہوتی ہیں, جھگڑے بھی ہوتے ہیں, ابے تبے بھی ہوتی ہے, سالے بھی ہیں, جو ہے سب کچھ ہوتا ہے بھائی. نیچرل لائف تو ایسے ہی ہوتی ہے. تو بس دوسری کرو گے تو جھگڑے بھی ہوں گے, پڈے بھی ہوں گے, لڑائی بھی ہوگی, سلو بھی ہوگی, سب کچھ ہوگا. تو ہم کوئی سرخاب سنہری باغ نہیں دکھاتے کہ 2 کرو گے تو ایک پاؤں دبائے گی تو دوسری سر دبائے گی, تیسری کرو گے تو وہ روٹی پکائے گی, اتنے میں 2 ایک پاؤں دباری ہوگی, ایک سر یعنی پاؤں دباری ہوگی, ایک سر دباری ہوگی, اور ایک آپ کے لیے روٹی پکا رہی ہوگی, اور چوتھی جھاڑو لگا رہی ہوگی. ایسا نہیں ہوتا میرے بھائی. جب 2 کرو گے, ایک پاؤں سے پکڑی ہوئی ہوگی, دوسری سر پہ چترول لگائی ہوئی. سمجھ رہے ہو؟ پھر بھی کرو, پھر بھی کیا ہے کرو. کیوں بھائی؟ اللہ رسول نے ترغیب دی ہے, اور اس زمانے میں سوسائٹی کی نیڈ ہے. جو کام ضروری ہوتے ہیں ان کے نتیجوں کو نہیں دیکھا جاتا, ان کے سائیڈ افیکٹ کو دیکھو. ڈاکٹر کہتا ہے نا کہ اس کا آپریشن کرنا ہی کرنا ہے. جو کینسر کے پیشنٹ ہوتے ہیں, کیمو تھراپی ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی؟ اب کیمو تھراپی میں آپ نے کہا وہ تو کیمو تھراپی کروائی تھی, گنجا ہو گیا تھا, وہ کیا ہو گیا تھا؟ گنجا ہو گیا تھا, ہڈیوں کا ڈھانچہ بن گیا تھا. ڈاکٹر کہے گا ٹھیک ہے پھر تو بال لگوا کے رکھ, کینسر پالتا رہے. تو بھائی 2 شادیوں کے بہت سارے سائیڈ افیکٹ ہیں, جھگڑے پھڈے, لیکن طلاق یافتہ, بیوہ, کنواری اور سوسائٹی میں جو مسائل ہیں ان کا حل 2-3 شادیوں کے سوا ہے نہیں. تو ان تمام تر سائیڈ افیکٹ کے ساتھ ہی یہ کام کرنا ہے, لڈو کھانے کی نیت سے نہیں کرنا ہے. تو سارے مسائل ہمارے ساتھ بھی ہوتے رہے ہیں, اور اب کم ہو گئے لیکن پہلے تو بہت ہوئے ہیں. تو لوگ مجھے آ کے کہتے تھے کیسا رہا تجربہ, دیکھا؟ تو میں نے کہا ہم تو پہلے ہی کہتے تھے سب کچھ ہوگا بھائی, تو ہو رہا ہے تو پھر بھی ضرورت ہے. اللہ نہ کرے علیحدگی بھی ہو سکتی ہے. بہت بعض جگہ 2-3 شادیاں ہوئی, پہلی بیوی مارکیٹ سے شارٹ ہو گئی. کہتے ہیں یہ ہوتا ہے, تو بھائی اب ہو رہا ہے تو کیا کریں, تو کرنا ہے, جائے آئے, یہ تو زندگی کا حصہ ہے. آپ اپنے حقوق پورے ادا کرو, آپ کی طرف سے زیادتی نہ ہو. پھر کوئی مارکیٹ سے شارٹ بھی ہو سکتی ہے, مارکیٹ میں ریپلیس بھی ہو سکتی ہے. کیا خیال ہے؟ آپ اگر غلط ہو تو پھر غلط ہے. ایسے زیادہ تر لوگ 2 شادیوں والے غلط ہی ہیں, معذرت کے ساتھ. میں نے دیکھا ہے اکثر جو جنہوں نے 2 کی ہیں اچھی نیت سے نہیں کی, عدل کی نیت سے نہیں کی. یہ رپورٹیں میرے پاس ہیں. اس کے باوجود میں 2 شادیوں کی ترغیب دیتا ہوں. وجہ اس کی یہ کہ بھائی غلط لوگوں کے کرنے سے کسی کام کی اہمیت ختم تھوڑی ہو جاتی ہے, ہیں بھائی؟ اگر غلط لوگ تبلیغ میں نکل جائے تو کیا صحیح لوگوں کو تبلیغ میں نکلنے سے روکو گے؟ ہے بھائی؟ غلط لوگ مولوی بن جائیں تو صحیح لوگوں کو مولوی بننے سے روکو گے؟ تو غلط لوگ 4-4 شادیاں کرنا شروع کر دیں تو صحیح لوگوں کو 4-4 شادیوں سے تھوڑی روکا جائے گا. تو ہیں یہ غلط لوگ ہی زیادہ تر جنہوں نے اب تک کی ہیں, رپورٹیں صحیح نہیں آ رہی ہیں ان کی. دوسری کر کے پہلی کو لٹکا دیتے ہیں, یا دوسری کو لٹکا کے پہلی کی طرف مائل ہو جاتے ہیں. تو اوٹ پٹانگ قسم کے کیسز زیادہ آ رہے ہیں. وجہ اس کی کہ مکھنچو قسم کے لوگ کر رہے ہیں, سمجھدار لوگ کر نہیں رہے ہیں. تو سمجھدار کریں گے تو معاملہ سیٹ ہوگا. تو ہم ترغیب دیتے رہیں گے. تو اس سے یہ نہیں ہوتا ہمارے پاس کمپلین لوگ کہتے ہیں دیکھو یہ ہوتا ہے, یہ تو کیسا حال کر دیا, اس لیے نہیں کرنی چاہیے. میں کرنی کیوں نہیں چاہیے, کرنی تو چاہیے. تو کیونکہ نہیں کرو گے تو زنا پھیلے گا معاشرے میں, وہ زیادہ برا ہے. بیوہ طلاق یافتہ عورتیں کہاں جائیں گی, ان کا تو بیڑا غرق ہو جائے گا. ہو رہا ہے سوسائٹی میں ان کا بیڑا غرق. تو اس لیے کرنا تو ہے ہی بھائی. سب مسلمانوں نے یہ کام کیا کرنا ہے, چلا لگاؤ, اس کے بعد پہلی فرصت میں اللہ تعالیٰ سمجھنے کے عمل کی توفیق عطا فرمائے. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسول الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. اللهم انا نسألك من خير ما سألك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. انت المستعان وعليك البلاغ ولا حول ولا قوة الا بالله.
صلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. آپ لوگ اپنی جگہ پہ بیٹھے رہیں, مسافے کے لیے کوئی آگے نہ بڑھے, بہت زیادہ رش ہے.